बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमान और इन एक नई सुबह में आपको खुशामदीद कहते हैं। यकीनन आप सर्दियाँ इंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि माशाल्लाह से मुल्तान का मौसम इतना खूबसूरत हुआ है, इतनी मज़े की सर्दी आई हुई है। और उसके साथ साथ उन तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने सराइकी फूड फेस्टिवल को जो है वो कामयाब बनाया। बहुत सारे ऐसे लोग भी वहाँ पर आए जिनको शायद हम नहीं भी जानते थे और उन्होंने एक तो ये फैमिली इवेंट था, ख़वातीन भी आई, सबसे अच्छी बड़ी ये बात थी कि ख़वातीन आई, बच्चे आए और उन्होंने जो है वो इस इवेंट को एंजॉय भी किया। और इसके साथ साथ हमारे जो एडिटर डॉक्टर अमजद बुखारी साहब हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ज़हूर धरेजा साहब, उनकी ये मिल की एक काविश थी कि यहाँ के कल्चर को प्रमोट किया जाए और यहाँ के लोगों को बताया जाए कि जी यहाँ पर कितना ये रिच कल्चर है, कितने यहाँ पर खूबसूरत आर्टिस्ट भी मौजूद हैं। और इसके साथ साथ जो है हम लोगों ने भी बड़ा इस इवेंट को एंजॉय किया। बिलाल नियाजी ने तो खूब झुमरे शुमरे भी डाली और नादिर भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नादिर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक ठाक, वेलकम करते हैं। और नादिर की भी परफॉर्मेंस थी लेकिन नादिर जो है फिर भाग गया। नादिर का बेटा हुआ है जी। सबसे पहले तो नादिर को बहुत बहुत मुबारक हो, आपका बेटा पैदा हुआ है माशाल्लाह, और अल्लाह ताला उसकी उम्र दराज करे और बहुत सारी खुशियां दे आप लोगों को। बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही आज जुमे का दिन भी है तो तमाम मुसलमानों को जुमे का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। जुमे के दिन जितना हो सकता है कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करें क्योंकि हमारी तमाम परेशानियों और मुश्किलों का हल इसी में है। सद का खैरात करते रहा करें और उन लोगों के काम आते रहा करें जो लोग डिजर्व करते हैं। स्पेशली आजकल जिस तरह के हालात हुए हैं, सर्दियां हैं, बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके पास शायद ज़रूरियाती ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें मौजूद नहीं हैं। तो ऐसे लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें क्योंकि इर्द गिर्द जब भी आप नज़र दौड़ाएंगे ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे। तो लिहाजा कहते हैं ना, नेकी का काम करते रहा करें। जितनी आप नेकियां करते जाएंगे उतनी आप दरिया में डालते जाएं। इसका सिला जो है वो हमेशा अल्लाह ताला ने देना होता है, लोगों ने नहीं देना। तो लिहाजा लोगों से एक्सपेक्टेशन रखने की बजाय आप अल्लाह के साथ जो है अपनी उम्मीदों को बांधें तो आप जरूर कामयाब होंगे। इसी के साथ जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी नासिक भुट्टा, आज हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, इसके साथ ही हम आज जो है नादिर से इनकी बीट से रिलेटेड बात करेंगे और इसके साथ जो है हम लोग जो है नासिक से जानेंगे आज थोड़ा सा एक टाइम हमारे नौजवानों के हवाले से जो मसाइल चल रहे हैं, किस तरह से उनको मोटिवेशन चाहिए। और क्योंकि मोटिवेशन की कहीं ना कहीं कोई ऐसा इंसान आपको जो है ना लाजमी उसकी ज़रूरत पड़ती है जो आपको मोटिवेट करता रहे, आपको अप्रिशिएट करता रहे। तो मेरे ख्याल में जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं ना वो अपनी काम जो है ना इस तरह के करते रहते हैं कि चलें यार हमारी जो जिम्मेदारी है वो हम मुआशरे तक जो है वो जितने हमारे नौजवान हैं, जितने लोग मौजूद हैं, अगर किसी की ज़िंदगी संवरती है तो वो संवर जाए। अच्छा जी, नादिर से जानते हैं। नादिर ये बताओ बेटे का नाम रख लिया है? अभी डिसाइड करना है जो, क्योंकि अभी काफी सारे लोग मिठाई लेके आए हो तुम? मिठाई अभी आज ही पहुंचो ना, सुबह सुबह तो दुकानें नहीं खुलती तो दोपहर में आज ही पहुंचा हूँ। कहाँ से आज छुट्टी पर था तो आज मैं ऑफिस आया हूँ। इंशाल्लाह जैसे ही सब गैदरिंग होती है तो फिर मैं सबको मिठाई भी खिलाऊंगा। अच्छा, वो पहला बेटा हो ना तो पहली औलाद हो, वैसे ही उसकी एक अलग खुशी होती है ना? और उसका जितना इंतजार होता है उसके आने का और उसके बाद जो इस दुनिया में आ जाता है तो वो फिर अभी मेरा इंतजार और बढ़ गया क्योंकि अभी तक मैंने देखा नहीं है क्योंकि हॉस्पिटल में उन्हें रखा हुआ है, वहाँ पे अलाउ नहीं है मेल्स जो होते हैं। तो आज घर आना है बच्चे ने, फिर इंशाल्लाह देखेंगे। आप बेचैनी मुझे पता है कि मैं किस तरह है इसकी वो एक्सप्रेशन बता रहे हैं। चले जी, अल्लाह पाक उसको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, घर खैर खैरियत से है। अच्छा, सबसे पहले तो महकमा एक्साइज के हवाले से बात कर लेते हैं कि इस टाइम ऑनलाइन सिस्टम जो है वो फ्लॉप, ई पे जो ऐप थी वो क्यों नाकाम हो गई है नादिर? बिल्कुल, जो पंजाब एक्साइज की तरफ से ई पे ऐप का जो एक इनिशिएटिव लिया गया था कि ऑनलाइन टैक्स की अदायगी के हवाले से कि जो जितने भी शहरी पहले आते थे लाइन में लगना पड़ता था लंबी कतारों में और काफ़ी जो है उससे नहीं तो वक्त का भी ज़्यादा होता था, दूसरा फिर टाइम बड़ा जो है इम्पोर्टेंट होता है तो जब ई पे ऐप लॉन्च की गई तो इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो यही थे कि शहरियों को रिलीफ दिया जाएगा। आम शहरी जो है घर बैठे ई पे के जरिए जो अपना टैक्स वो अदा कर सकेंगे। लेकिन गुज़श्ता 3 से 4 हफ्तों से जो है ई पे ऐप जो है मुकम्मल तौर पर जो है
کام نہیں کر رہی, اس کے بہت سے فیچر جو ہیں وہ کام نہیں کر رہے, خاص طور پر جب ٹوکن ٹیکس کی ادائیگی کرنی ہو یا ٹرانسفرز کے حوالے سے گاڑیوں کا ہو, تو شہریوں کے بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس حوالے سے میری شہریوں سے بات ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر پنجاب ایکسائز نے اس طرح سے کرنا تھا کہ ہم اپنے ٹیکس کی ادائیگیاں نہیں کر پا رہے, تو اس ایپ کو یا تو کوئی سسٹم میں مزید اپ گریڈ کیا جائے, یا جو بھی ایشوز ہیں ٹیکنیکل ایشوز ہیں ان کو جو ہے سالو کیا جائے تاکہ کسی پریشانی سے بچا جائے. دوسری جانب جب میں نے ایکسائز کے جو ڈائریکٹر ہیں عبداللہ خان ان سے موقف لیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی سسٹم جو ہے اپ گریڈ ہو رہا ہے, تو انشاءاللہ امید ہے اگلے ہفتے تک جو ہے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن بات یہ ہے کہ عام شہری جو ہے وہ اب دوبارہ سے وہی لائنوں میں لگ رہے ہیں کہ کیونکہ ایپ جو ناکام ہوگی پوری طرح سے فلاپ ہوگی, تو امید نظر نہیں آ رہی کہ صحیح ہوگی. لیکن ایکسائز کی طرف سے انیشیٹو دوبارہ سے لیا جا رہا ہے کہ دوبارہ اس کو اپ گریڈ کرتے ہیں یا جو بھی اس میں ایشوز ہیں ان کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صحیح ہو گیا. اچھا, کیونکہ شہریوں کو ہمیشہ جو ہم بات کرتے ہیں معذرت کہ ہمیشہ مسائل بہت سارے رہتے ہیں. اچھا, آن لائن سسٹم کیونکہ اب جس طرح زمانہ جدید ہوتا جا رہا ہے اور بہت سارے ادارے اس کے اوپر ورک کر رہے ہیں کہ چیزوں کو جو ہے وہ آن لائن سسٹم کی طرف لایا جائے, تاکہ جو اتنی لمبی قطاریں ہم دیکھتے ہیں خواتین کی بھی, مرد حضرات کی بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جس طرح سے اداروں میں رش ہوتا ہے, اللہ معافی دے ویسے, مطلب کسی آفس میں بھی جانا جو ہے نا وہ آپ کے لیے محال ہو جاتا ہے. کہ یار میں خود اپنی گاڑی کے چکر میں گئی ہوئی تھی تو مجھے وہاں جا کے ایکسائز کے آفس جا کے پتا چلا کہ یار کتنا رش ہے, لوگوں کے لیے کتنی مشکلات ہوتی ہیں. دوسرا جو مین ایشو ہے لوڈ شیڈنگ کا, اس نے بھی جو ہے بڑا پریشان کیا ہوا ہے. 4 دن سے جو ہے لائٹ 2-2 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اب جو سائلین ہیں وہ اپنے دور دراز کے شہروں سے آتے ہیں, کیونکہ جنوبی پنجاب کا یہ مین آفس کہہ سکتے ہیں ملتان میں, تو لوگ جب آتے ہیں اتنی دور سے تو آگے لائٹ نہیں ہوتی, تو جب لائٹ نہ ہو تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ آپریشنل کام جو رک جاتے ہیں تو تاخیر کا شکار ہوتے ہیں. تو شہریوں کا بڑا رش میں دیکھا جا رہا ہے پچھلے 1 ہفتے سے ایکسائز میں. تو اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایشوز کون سالو کرے گا. بجلی کا ایشوز ہیں جہاں ملک میں اور مسائل ہیں, یہ بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. صحیح. اچھا, ناسک سے بھی جانتے ہیں. ناسک سب سے پہلے تو آپ کی جرنی کے حوالے سے جانیں گے نا, کیسی جا رہی ہے؟ جی میم, بائی پروفیشن اگر دیکھیں تو آئی ایم بیسیکلی ٹیچر, لیکچرر ایٹ پرائیویٹ کالج, اینڈ بائی پیشن اگر میں کہتا ہوں تو میرا پیشن ہے کہ آج کی ڈیٹ سے آنورڈ میں نے پیشن یہ کیا ہے کہ تقریباً 1.3 ملین پاکستانیز اسٹوڈنٹس جو اس وقت کالجز میں ہیں ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے, ان کو موٹیویٹ کرنا ہے ٹو پرسو اے پراپر فیوچر فار دیم سیلوز. اور اس کو لے کر چل رہا ہوں میں اپنے اس جرنی کو. ایک یوٹیوب چینل میں نے اپنا کریٹ کیا ہوا ہے جس کا نام ہے سرناسک ٹاکس. اس میں ہم بیسیکلی بیکاز آئی ایم این انگلش لیکچرر, تو انگلش کے لیکچرز بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے. فار دوز اسٹوڈنٹس جو سمجھنے کے لیے ایزی بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت ایزی وے میں وہاں پہ لیکچرز اپلوڈ کرتا ہوں اپنے. اینڈ دین اس کے بعد وہاں پر ہی موٹیویشنل کانٹینٹ بھی میرا آتا ہے جس میں کسی بھی اسٹوڈنٹ کو گائیڈ لائن مل جاتی ہے. تو یہ ایک جرنی ابھی چل رہا ہے الحمدللہ. آئی ہیو گینڈ اے لاٹ in this field because I have taught more than 50,000 students offline and more than 1 million students, 100,000 students online through YouTube channel. آج کی ڈیٹ میں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میرے یوٹیوب چینل پر اس وقت 30,000 ویوز آج اور کل 2 days میں آئے ہیں میرے پاس, جو اسٹوڈنٹس ویڈیوز دیکھ کر آتے ہیں. تو بیسیکلی دیٹ از مائی جرنی ٹو انسپائر ینگسٹرز ٹو ڈو ایکسٹراڈنری ان دیئر لائفس. ماشاءاللہ, گریٹ یار. اور اس طرح میرے خیال میں ابھی ضرورت ہے, کیونکہ جس طرح سے ہمارے نوجوان میں سمجھتی ہوں ان کو گائیڈ لائن کی ضرورت پڑتی ہے اور پھر وہ کہیں نہ کہیں کنفیوز نظر آتے ہیں کہ ایکچولی انہوں نے لائف میں کرنا کیا ہے. آج کے اسٹوڈنٹ نا, میں جب کلاس میں انٹر ہوتا ہوں تو مجھے اسٹوڈنٹ میں سب سے بڑا جو فیکٹر نظر آتا ہے وہ کنفیوژن ہی ہے. بیسیکلی کنفیوزڈ اباؤٹ دیئر فیوچر, کنفیوزڈ اباؤٹ دیئر اسٹڈیز. ہم بات کرتے ہیں اسٹوڈنٹ کی ایکسیلنس کی. ایکسیلنس تب آتی ہے جب اسٹوڈنٹ کنفیوز نہ ہو بلکہ فوکس ہو, لیزر شارپ فوکس ہو اس کا. تو اس کے اوپر کام پہلے کیا جاتا ہے, دین سبجیکٹ آٹومیٹکلی وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے پرسو کیا جاتا ہے ان میں انٹرسٹ کو. اگر انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا دین دے ول ڈو وٹ ایور یو وانٹ دیم ٹو ڈو. تو اس طرح سے ہم اس جرنی کو آگے لے کر چلتے ہیں. صحیح. چلیں, یہ تو اچھی بات ہے. ویسے آپ کیا موسٹلی کیا دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو کیا مسائل ہیں, مطلب اسٹوڈنٹس کی چیز کو لے کر زیادہ, کیونکہ فیوچر کو لے کے تو ہر بندہ انسیکیور ہے. مطلب آپ جب بھی سوچیں گے, کیونکہ جس طرح پاکستان کی اس ٹائم صورتحال چل رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہر بندہ, موسٹلی جو ہمارے نوجوان ہیں وہ یہی سوچ رہے ہیں کہ یار ہم کسی طریقے سے باہر چلے جائیں, موو کر جائیں, وہاں جا کے اسٹڈیز بھی کریں, وہاں کچھ نہ کوئی ہمیں اپرچونٹی اچھی مل جائے گی تو ہم اس کو اویل بھی کر لیں گے. تو اس حوالے سے بتائیے گا. دیکھیں, ایسے ہے کہ میں جتنے اسٹوڈنٹس کو دیکھتا ہوں موسٹلی ان میں کنفیوژن اس چیز کی ہے کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس کا پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کیا ہے.
فرسٹ اسٹیپ از ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ کہ جو کچھ آپ لرن کر رہے ہیں اس کا پریکٹیکل یوزیج کیا ہے. اب بچہ پوچھتا ہے کہ ہم یہ جتنے سبجیکٹس پڑھ رہے ہیں کیا پریکٹیکلی ہمیں یہ یوز کرنا ہے آگے لائف میں, تو بیسیکلی دیر از دا یوزیج. آپ جتنے سبجیکٹس پڑھتے ہیں ان میں سب سے پہلا آپ لرن کرتے ہیں ٹائم مینجمنٹ. وہ جو ٹائم مینجمنٹ ہے وہ تو آپ کی لائف میں آپ اور ہم ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ ہی چل رہے ہیں نا. بالکل ایسے. تو بیسیکلی جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں آج کی ڈیٹ میں وہ سب ٹائم مینجمنٹ بہت اچھے سے جانتے ہیں, ہاؤ ٹو کور موسٹ آف دا ٹائم ان پازیٹیو ایکٹیویٹیز. تو بچوں کو یہ سب سے پہلے کنفیوژن رہتی ہے. سیکنڈلی سبجیکٹ کنفیوژن یہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ ہم لرننگ کر رہے ہیں, جہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں, کیا وہاں پہ ہمیں وہ سارا نالج دیا جا رہا ہے جو ہمارے لیے ضروری ہے, یا کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو ہمیں چھڑوائی جا رہی ہیں جس کی ہمیں پریکٹیکل نالج ہمیں نہیں مل رہا. تو بینگ دا ٹیچر میں سب سے پہلے اس چیز پر بہت فوکس کرتا ہوں کہ بچے کو جو کچھ بھی پڑھایا جا رہا ہے اس کا پریکٹیکل نالج دیا جائے, اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن بتائی جائے, امپلیمنٹیشن کیا ہے پریکٹیکل. تو فار ایگزامپل میں اگر بات کرتا ہوں اپنے سبجیکٹ کی انگلش کی, تو ہم جب بھی بات کرتے ہیں ہم نہ صرف بک کی بات کرتے ہیں بلکہ لرننگ کی بات کرتے ہیں کہ آپ جو کچھ لرن کریں انگلش میں اس کو پریکٹس کریں ڈیلی اپنی ڈیلی لائف میں. انگلش کنورسیشنز کو اپنا معمول بنائیں. یوزلی آپ جو کچھ لرن کرتے ہیں اس کو فیلڈ میں جائیں, دوستوں سے جب ملیں تو آپ اس کو کنورس کریں آپس میں اور اس کے بارے میں بات کریں. تو بیسیکلی دیٹ از دا فوکل پوائنٹ جہاں پر ہمیں فوکس کرنا ہے, اور اسی طرف میں لے کر چلوں. اسی وجہ سے میں نے جو اپنا ایک چینل بھی بنایا اس کا ایم یہی رکھا کہ تمام میکسیمم اسٹوڈنٹس کو کوریج ملے, اور الحمدللہ بہت پازیٹیو فیڈ بیک آتا ہے بچوں کی طرف سے. چلیں یہ اچھی بات ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ کہیں وہ کہتے ہیں نا قطرہ قطرہ بن کے سمندر بنتا ہے, تو آپ اس کو جب آپ مل کے جو ہے نا کچھ معاشرے میں بہتری لانا چاہتے ہیں یا لوگوں کے لیے ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو تبھی اس میں بہتری آ سکتی ہے نا معاشرے میں بھی. اچھا جی, اس کے ساتھ ہی نادر آپ سے بھی جانیں گے کہ محکمہ ایکسائز کے حوالے سے جو ہے اور جو شہری ہیں وہ ٹاؤٹ مافیا کے اس میں بھی آ جاتے ہیں, اس کے خلاف بھی بتائیے کہ کچھ ہو رہا ہے یا نہیں, کیونکہ ٹاؤٹ مافیا تو ہر جگہ آپ کو کہیں نہ کہیں نظر آئے گا. یہ تو دیکھیں پاکستان میں کسی بھی محکمے میں جائیں تو آپ کو باہر کچھ ایسے عناصر نظر آتے ہیں کہ جو کہتے ہیں پیسے دے کے چلنا آپ کا کام ہو جائے گا, آپ کا کام بھی ہو جائے گا, آپ کا ٹائم بچ جائے گا, اور آپ کو جو ہے قطار میں لگنا پڑے گا. تو شارٹ کٹس ڈھونڈتی ہے ویسے بھی ہماری عوام کہ پیسہ لگ جائے, تو اس کا فائدہ پھر یہ جو ٹاؤٹ مافیا یہ اٹھاتے ہیں. تو ایکسائز کے باہر بھی جو ہے 2-3 ایسے مطلب کہ عناصر پائے گئے ہیں لوگ کہ جو عام شہریوں کو جو ہے آج کل لوٹنے پر مجبور ہوئے ہیں. جب شہریوں سے بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ اندر جو سرکاری ریٹ کے ہے کسی بھی گاڑی کے نمبر پلیٹ کی جو فیس ہے اگر وہ 1500 ہے تو یہاں یہ ہم سے 2500 لے لیتے ہیں کہ ہم جو ہے اندر ہماری ایکسیس ہے, ہم داروں میں پہنچ جاتے ہیں. اب سوال یہ کہ ان کو اندر مطلب کہ موبلائز کون کرتا ہے, کس کی جو ہے تعاون سے یہ لوگ ان کی اعلیٰ جو حکام تک ان کی ایکسیس ہے. تو حکومت کو اس پر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایکشن لینا چاہیے, خاص طور پر پنجاب ایکسائز جو ہے کہ یہ جو جتنے بھی ایکسائز کے جو محکمے میں اس طرح کی کرپشن چل رہی ہے اس کو کم کرنا چاہیے, کہ عام عوام جو ہے عام کی ان کی بہت سی پریشانی ہے. اچھا ناظرین, اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں. ناظرین ابھی اپنے جانا بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا جی, اس کے ساتھ ہی جو ہے جس طرح ہم ٹوکن بلکہ شہری ابھی ٹاؤٹ مافیا کے خلاف ہم بات کر رہے تھے نا کہ شہری کس طرح سے لوٹ رہے ہیں بیچارے. جی بالکل, میں بتا رہا تھا کہ کس طرح سے جو معصوم شہری جب کسی دفتروں میں جاتے ہیں سرکاری کام کے لیے تو وہاں پر جو ٹاؤٹ مافیا ہوتے ہیں وہ پیسے لے کر آپ کا کام بھی کروا دیتے ہیں. ان کی ظاہری سی بات اندر اپروچ ہوتی ہوگی تو وہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آپ سے پیسے لے رہے ہیں, اور کام ہو بھی جاتا ہے. میں نے خود بھی جا کے سروے کیا بحیثیت صحافی رپورٹر, میں نے جب وہاں جا کے آبزرو کیا کہ کس طرح سے یہ کام کرواتے ہیں. میں خود ایک عام شہری کا روپ دھار کے چلا گیا ایک مافیا کے پاس, تو میں نے کہا ذرا چیک کروں یہ کیا جو ہے کس طرح سے کام ہوتا ہے. میں نے کہا یار میں نے نمبر پلیٹ لگوانی ہے اپنی, تو کتنی فیس ہے؟ کہہ رہے بھائی لگ جائے گی, کوئی مسئلہ نہیں, آپ بتائیں. میں نے کہا یار میری نئی اپلائیڈ فار ہے, تو کتنی فیس ہے؟ کہہ رہی سرکاری فیس ہے 6500 125 کی نا, تو آپ سے میں 1000 روپے لوں گا, 7500 روپے, تو آپ کا کام ہو جائے گا. میں نے کہا مجھے آنے کی ضرورت نہیں. کہہ رہے نہیں, آپ میرا نمبر لو, مجھے یہ ڈاکومنٹس دو, اس کے بعد آپ کا میں رابطہ خود کروں گا. میں نے کہا یار بڑی آسانی ہے پھر تو. لیکن خیر اس کے بعد جب میں دوبارہ سے مائک لے کر اس کے پاس گیا تو پھر وہ بھاگ گیا وہاں سے. کہہ رہے یار ابھی تو تم جو ہے نا وہ لینے آئے ہوئے تھے. کہ میں نے اسے کہا میں تمہاری کمپلین کرتا ہوں. اس وقت میں ڈائریکٹر سے ملا جا کے, تو کہتا یار ہم نے تم کو اجازت نہیں دی ہوئی ہے, خود ہی باہر سے جو ہے نا شہری یا تو کنفرم کریں نا, ہم سب کو جو ہے دے رہے ہیں. اچھا کیونکہ آپ آسانیاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, تو شارٹ کٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں کیونکہ سب سے مین ریزن یہی سمجھی جاتی ہے کہ پیسہ آپ کے پاس ہونا چاہیے, تو پیسہ دیں اور اس کے بعد آپ ایزیلی جو ہے وہ اپنا کام کروا لیں, کیا آپ دھکے کھائیں گے. ہاں یہی ہے کہ کچھ ایکسٹرا آپ کو پیسے بھرنے پڑ جائیں گے.
لیکن لوگ بھی آسانیاں ڈھونڈتے ہیں. اچھا جب تک لوگ بھی نہیں ٹھیک ہوں گے نا, ہم لوگ بھی ٹھیک نہیں ہوں گے کہ ہم نے جا کر جو ہے وہ بجائے کہ ہم ایک لیگل طریقے سے جا کے تمام چیزیں کریں, ہم انلیگل طریقے سے جو ہے نا وہ چیزیں کرنے کے جلدی میں ہماری قوم جو ہر چیز کہتی ہے جلدی ہو جائے ہمارا کام جو ہے. اب یہ ڈسپلن اور رولز دیکھیں نا, ادر کنٹریز کو فالو کریں آپ, وہاں پر کبھی ایسا جو ہے آپ کو نظر نہیں آئے گا. ابھی کل کی بات ہے, میں گاڑی کی ڈرائیو کرتے ہوئے مطلب ہر بندہ اتنی تیز رفتار میں, حالانکہ اس نے فیملی کو بٹھایا ہوا تھا, حالانکہ میں روز کبھی جو ہے وہ اپنے لازمی شو میں بات کرتی ہوں کہ آپ کی جان بڑی پیاری ہے, مطلب آپ جب فیملی کو جب آپ بٹھا کر بائک پر جا رہے ہوتے ہیں تو اسپیشلی آپ کو اتنی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. مطلب تھوڑی سی جگہ تھی, ابھی میرے خیال میں 2 سے 3 منٹ کا ہی ہوا ہوگا کہ گاڑی اب میری بھی رکی ہوئی تھی اور ہم لوگوں نے ٹرن کرنا تھا میں نے, لیکن اس بندے نے بھائی اینڈ کیا, اس نے فیملی بٹھائی ہوئی اور میری گاڑی کے ساتھ ٹکراتے ہوئے وہاں سے نکل گیا. نہیں بچ گیا, لیکن اس نے دیکھا نا تھوڑی سی بھی سپیس بنی ہے کہ اگلی گاڑی اور میری گاڑی کے بیچ میں, تو اس نے اس سے فوراً وہاں سے فیملی, مطلب اتنی جلد بازی لوگوں کو ہے کہ انہوں نے بالکل ویٹ نہیں کرنا. فیملیز ہوتی ہیں دیکھیں ایک ساتھ, فیملیز بیٹھے میرا خیال ہے بندے کو تھوڑا سا 2 منٹ لیٹ ہو جائیں گے کچھ بھی نہیں ہوتا میرا خیال میں. کہتے ہیں کہ اٹ از بیٹر جو ہے آپ ویٹ کریں, لیکن یہ نہ کہ آپ بالکل پہنچ نہیں سکیں منزل پر. ہم خود بھی جب گاڑی چلا ہمیں بھی جلد بازی ہوگی. میں نے صبح اکثر مجھے ایسا لگ رہا ہوتا ہے یار میں لیٹ ہو جاؤں گی کیونکہ آفس بھی ہمارا دور آ گیا, لیکن جلد بازی ہوتی ہے, لیکن اس میں آپ نے اپنی جان کی بھی خیال رکھنا ہوتا ہے, اپنے دوسروں کی بھی حفاظت کرنی ہوتی ہے, تو یہ دونوں چیزیں ساتھ لے کر چلنی پڑتی ہے. اچھا جی, یہ وہی ہے کہ اپنی ہر شہری کو اپنی ذمہ داری جو ہے وہ سمجھنی پڑے گی, پھر ہی ہم آگے چلیں گے. انڈیویجول لیول پر میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں کہ آپ ذمہ جو کام ہے اپنا کام کریں, آپ پوری کولیکٹیولی جب چینجنگ کی طرف جائیں گے نا پیچھے نہیں ہوتا. میں بھی یہاں سے بیٹھ کے ہم لوگ باتیں کرتے رہے اور کچھ بھی, اور لوگ کہیں گے جی ہم فوراً اس کے اوپر عمل کر لیں, تو میرے خیال میں نہیں ہوتا جب تک آپ اپنے اندر چینجنگ نہیں لائیں گے, آپ خود عمل نہیں کریں گے. اگر میں کہوں گی یہاں بیٹھی میں کہوں نہیں مجھے جلد بازی نہیں ہوتی یا میں نہیں وہ کر رہی ہوتی, تو شاید دیکھنے والا یہاں سے سن لے گا, اگلے دن وہ دیکھے گا یار یہ کیا کر رہی ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں, میں تو یہ چیزیں بھی بڑی میٹر کرتی ہیں. تو یہ ایک مثال بڑی امپورٹنٹ ہے, میں دینا چاہتا ہوں. کل میں عیدگاہ سے اپنے, کیونکہ میرے گھر رشید آباد ہے, تو وہاں سے میں عیدگاہ تک آیا نا, تو وہاں ایک ٹریفک سگنل لگا ہوا ہے. اب وہ اس طرح کہ وہاں پر وارڈن والا تو موجود کوئی ہوتا نہیں ہے, تو ٹریفک سگنل چاہے آن بھی ہو تو عوام اس کی پرواہ نہیں کرتے, نکل جاتی ہے. ارے وہ تو بھول جاؤ, وہ تو خالی مجھے لگتا ہے بیچارے نا وہ ایسے ہی لگے ہوئے ہیں. میں تو ایک اس ملک کا شہری, مجھے اگر میں اوروں کے لیے جو ہے ایگزامپل بنوں, میں وہیں پہ رک گیا, تو جیسے میں رکا نا 3-4 بائک سے تو گزر گئے, لیکن مجھے دیکھ کر نا پیچھے لوگ رک گئے. اور ایسا ہوتا ہے, میں سم ٹائم ایسا کرتی ہوں کہ بہت لوگ جا رہے ہوتے ہیں, جب دیکھنا ہے اچھا گاڑی رک گئی ہے تو پھر وہ کچھ امبیسمنٹ فیل ہوتی ہے کہ نکلنے میں یا کیا تھا, لیکن میں نے کہا میں رکا رہوں گا, اس کے دیکھتے میں سب رک گئے. تو آپ بھی اپنا کنٹریبیوشن جب کریں گے نا اپنا انڈیویجلی سمجھ کے کہ یار میں تو چلوں نا سیدھے راستے پر, اور چلتے ہیں, مجھے ان کی پرواہ نہیں ہے. جب ہم خود چلتے ہیں تو لوگ ہمیں دیکھ کے فالو کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا جی, اس کے ساتھ ہی جس طرح ہم تعلیمی نظام پہ بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں, ناظرین آپ کتنے سیٹسفائی ہیں بینگ اے ٹیچر, آپ کیا سمجھتے ہیں جو ہمارا تعلیمی نظام چل رہا ہے, جو ہم بچوں کو دے رہے ہیں تربیت, تو میرے خیال میں اب کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آتی, بس تعلیم ہی دیے جا رہے ہیں, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بیسیکلی دیر آر 2 pillars آف ایجوکیشن ایز یو ہیو آلریڈی اسپوکن, جس میں پہلا ہے تعلیم اور دوسری ہے تربیت. میں مانتا ہوں اس چیز کو کہ ہمارے پاکستان کے تعلیمی نظام نے کچھ خامیاں ایسی شو کی ہیں جس کی وجہ سے تعلیم شاید ہم دینے میں بہت آگے ہیں, تربیت میں شاید پیچھے ہو گئے ہیں. لیکن بینگ دا انڈیویجول, اگر میں اس بات پہ فوکس کرتا ہوں کہ میں اپنے بچے کو تعلیم کے ساتھ تربیت بھی دے رہا ہوں, تو یہ بھی وہ سٹیپ ہے جو ٹورڈز بیٹرمنٹ جائے گا. میں نے آج کے بچے کو دیکھا ہے کہ صرف ان کو کریم کر کے مارکس لینے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں, اور میں اس چیز کو بہت برا سمجھتا ہوں. ہاں ایک بات یہاں تک تو شور ہے کہ اگر مارکس نہیں ہے تو آپ کا میرٹ نہیں ہے, اور آپ کا میرٹ نہیں ہے تو آپ اپنی یونیورسٹیز میں فیلڈ آف انٹرسٹ میں نہیں جا سکتے. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے. اگر ایک اسٹوڈنٹ صرف کریمنگ کی طرف آتا ہے اور صرف رٹا مارتا ہے, اور وہ پریکٹیکلی اس چیز کو نہیں دیکھتا کہ کیا جو کچھ میں کر رہا ہوں مجھے اس کے لیے آگے بینیفٹس کیا ہیں. فار ایگزامپل, آج کے بچے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اس نے صرف اپنی کورس آؤٹ لائن کی بک کو پڑھنا ہے. میرا بچہ آج کورس آؤٹ لائن کی بک سے باہر نہیں نکلتا. میں اس کو کہتا ہوں اگر بینگ دا ٹیچر کہ آپ جو کچھ پڑھ رہے ہو اس کی کچھ اور بکس بھی ہیں وہ بھی دیکھیں, ڈفرینٹ آتھرس کو دیکھیں, تاکہ آپ کو ویو پوائنٹ آپ کا اور مزید ایمفیسائز ہو سکے اور اس کو آپ مزید اچھے سے سمجھ سکیں. وہ بچہ کہتے ہیں سر مجھے پیپر میں پاس ہونا ہے نا, مارکس چاہیے, مجھے مارکس بتائیں کتنے لینے ہیں. وہاں پہ میں اسپیچ لیس ہو جاتا ہوں. اب میں تو مارکس کے لیے کہوں گا کہ آپ میکسیمم لے کر آئیں مارکس,
لیکن وہ بچہ اپنی کورس آؤٹ لائن کی بک سے نہیں نکلے گا. آپ کو میں یہ بتاؤں اگر کہ آج ہم جو کورس آؤٹ لائن پڑھا رہے ہوتے ہیں وہ لیسٹ ہے کسی بچے کے لیے اس ایجوکیشنل کریئر میں, میکسیمم نہیں ہے, وہ لیسٹ ہے کہ آپ کم از کم ایک بچہ کچھ نہیں کر رہا یہ تو پڑھ لے, اس کو پڑھ کے جو پاس ہونا ہے وہ آپ نے پاس ہو جانا ہے. حالانکہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پہ اگر ہم بات کریں کیوں اسٹوڈنٹس ہم سے آگے ہیں, انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہم سے کیوں آگے ہیں, ہمارے اسی پاکستان کے تعلیمی نظام میں ایک ملتان بورڈ کا یا ڈفرینٹ بورڈز کا بچہ, پنجاب بورڈز کا بچہ کیمبرج کے بچے سے پیچھے کیوں ہے, او اے لیول سے پیچھے کیوں ہے, وہ اسی لیے کہ وہ صرف ایک آؤٹ لائن بنی ہوئی ہے اس کو تو اسٹڈی کر رہے ہیں, کسی ڈفرینٹ آتھر کے ویو پوائنٹ کو ڈسکس نہیں کر رہا, وہ اس کی طرف جانا ہی نہیں چاہتا. وہ صرف یہ کہتا ہے کہ سر ہمیں یہ بتا دیں کہ کون سا آؤٹ لائن ہے, ہمیں کون سا کویشچن تیار کرنا ہے وہ ہم کر لیں گے, یہ ہمارے لیے بہت آسان ہے. ہم جب ڈفرینٹ آتھرز بتاتے ہیں کہ آپ ان کو اسٹڈی کریں, سر یہ نہیں ہوتا, ہمیں اس ماہ سے تو پیپر نہیں آنا. تو بیسیکلی یہ ایک ڈفرینس ہے جو اسٹوڈنٹ کو اپنے اندر لانا چاہیے, اور اس چینج کو سوائے اسٹوڈنٹ کے کوئی اور امپلیمنٹ نہیں کر سکتا. ہاں آئی کین موٹیویٹ دیم, میں ان کو کرتا ہوں, کروں گا, لیکن بچہ ریئل گراؤنڈز پہ کیا کر رہا ہے اس پہ. تو بیسیکلی یہ ڈفرینس ہے, اور یہی چیلنجز تو ہیں ہمارے تعلیمی نظام کو. ہم بلیم گیم تو بہت ساری کر سکتے ہیں, لیکن بیٹرمنٹ تب ہوگی جب ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے. ہم ایز اے انڈیویجول اس بچے کو اس بات پر لائیں گے کہ آپ صرف اس لیسٹ کو چھوڑ دیں, آپ تھوڑا سا ایڈ کریں, ویلیو ایڈ کریں اپنے ایجوکیشن میں. ڈیلی کچھ نیو آتھرس کو دیکھیں, اسی کانسیپٹ کو یوٹیوب پہ سرچ کریں, اسی کانسیپٹ کو آپ ڈفرینٹ ویڈیوز دیکھیں. وائی ناٹ, آپ اس سے بہت آگے جا سکتے ہیں. تو جس ادارے میں میں پڑھا رہا ہوں ان کی ہماری اپنی پی جی سی کی لرننگ ایپ ہے جس میں ہم ڈفرینٹ لیکچرز دے رہے ہوتے ہیں آن لائن بھی بچے کو, کہ اگر بچہ آج لیو پر ہے وہ گھر میں بیٹھے ہے اور اوپن کرتے ہیں اپنی ایپ, وہاں سے آن لائن پڑھ رہے ہیں. اچھا ویسے معذرت کے ساتھ آن لائن والا بھی ایک دم نا, جیسے ہم کرونا کے ڈیز میں ہم نے دیکھا جیسے آن لائن کلاسز اسٹارٹ ہوئی, کیونکہ فرسٹ ٹائم یہ تمام چیزیں ہو رہی تھیں پاکستان میں. اچھا لوگوں نے تو اس کا مذاق ہی بنا لیا, مطلب اسپیشلی بچوں نے. ٹیچرز بھی اگر ٹائم نکال بھی رہے ہیں تو بچے لیپ ٹاپ پہ آ بھی رہے ہیں تو اپنا کام کر رہے ہیں, ٹیچر بیچارہ چیخ رہا ہے پڑھ لو سن لو, لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا. مطلب یہ لوگوں کے حالات بھی دیکھے ہیں. انٹریکٹیو لرننگ ہے نا, ہمارے پاکستان میں یہ کووڈ کے وقت میں آئی ہے. ہاں لیکن ہم باہر دیکھیں تو اور انٹرنیشنلی بہت پہلے, مطلب آئی ہیو ڈن مینی کورسز تھرو آن لائن. میں نے اپنے بہت سارے کورسز کیے ہیں, کورسرا ویب سائٹ ہے, بہت ساری اور ویب سائٹس ہیں, وہاں پہ آن لائن لرننگ کے تھرو آپ اپنی اسکل سیٹ کو اور شارپ کرتے ہیں. اچھا پاکستان میں یہ اس لیے ناکام ہو گیا تھا کیونکہ بچوں پر ایک ہی دفعہ امپلیمنٹ کر دیا, پریکٹس نہیں تھی, ٹیچرز کی بھی پریکٹس نہیں تھی, اسٹوڈنٹس کی بھی پریکٹس نہیں تھی. اچھا ہمیں بھی یہی پرابلمس فیس کرنے کو آئے. بچے کے سامنے ایپ ہے, اس نے صرف اس کو اوپن کر کے لنک کو جوائن کرنا ہے, وہ اس کے لیے بھی کنفیوزڈ ہے, وہ کہہ رہے پتہ نہیں کچھ اور ہی نہ ہو جائے. مطلب آپ کے ساتھ میکسیمم کیا ہو جائے گا. اور بینگ دا ٹیچر میں اس چیز کو گیٹ کر رہا ہوں, میں نے وہاں پہ سٹارٹ کر دیے. اب وہ ٹیچرز جو ٹریڈیشنل ٹیچرز تھے جنہوں نے اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کیا, ان کے لیے پرابلمس تھی. وہ کیسے ڈیلی لیکچر آن لائن آن کریں پھر وہاں پہ بیٹھ کے پڑھائیں. تو اس کے لیے جب اس وقت میں پرابلمز آئی تھی وہ اسی لیے آئی تھی کہ انٹریکشن نہیں تھا, ڈائریکٹ بس امپلیمنٹیشن آف سم تھنگ ہو گیا. وہ ایک ایلین ٹیکنالوجی تھی جو ہمارے پاس آ گئی, اس کی وجہ سے یہاں پہ پرابلمز فیس کرنا پڑی. لیکن آج جس ڈیٹ میں آج ہم بات کر رہے ہیں, آج یہ نارمل ہے اور اٹ از دا نیو نارمل بیسیکلی, اور اس کو ہم لے کر چل رہے ہیں. تو بیسیکلی اسی چیز کو اگر ہم دیکھیں, بچہ تو پھر بھی اڈاپٹ کر لیتا ہے. کہیں نہ کہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ٹریڈیشنلی ہم ٹیچ کر رہے تھے اس سے جب ہم باہر آئے ہیں تو تھوڑا سا ہمیں بھی اپنے اسکل سیٹس کو شارپ کرنا ہے. ٹیچرز کو کتنی ٹریننگ کی ضرورت ہے آج کل؟ تو ایسے ٹیچر کہتے ہیں ہمیں تو یہ مت ہی کہو یار, ہمیں سب آتا ہے. بیسیکلی آپ بینگ دا ہیومن, ہماری ایک سائیکالوجی اور ہماری نیچر ہے کہ ہماری لائف میں نا لرننگ کبھی بھی اسٹاپ نہیں ہونی چاہیے. لرننگ کا اسٹاپیج, ہاں بیسیکلی اسٹاپیج آف لرننگ از اے ڈیتھ سچویشن. آپ جب نہیں کچھ چینجز لا رہے, آپ بیسیکلی ڈیتھ سچویشن میں چلے گئے ہیں. تو اف یو ڈونٹ وانٹ ٹو بی ڈیڈ بائی دا یوز آف ٹیکنالوجی, بائی ناٹ یوزنگ اٹ, تو آپ کو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے آپ میں بھی چینجز لائیں اور وقت کے ساتھ چلیں نا. میں کب تک وہی وائٹ بورڈ پہ پڑھاتا رہوں گا؟ مجھے آخر تو آگے ٹیکنالوجی کا یوز آنا چاہیے. ان دا لیٹسٹ جو آج اے آئی پہ ہم کام کر رہے ہیں, یہ وقت دور نہیں ہے کہ آنے والے 10 سے 12 سالوں میں ہم ہولوگرامز ٹیچرز پڑھا رہے ہوں گے. کسی ایک جگہ پہ ٹیچرز موجود ہیں اور ان کے لیکچرز تمام جگہ پہ چل رہے ہیں. ہولوگرام کی جو ٹیکنالوجی آ گئی ہے, میں تو سیلونز میں ابھی تک دیکھ چکی ہوں. مطلب کافی لوگ جو ہے وہ ہمارے رپورٹ جو ہے اب تو کہ آپ نے سیلون میں جایا, آپ آپ سے باتیں بھی کریں گے اور آپ کا کام بھی ہو جائے گا. اے آئی نے تو ویسے بھی ابھی سب کچھ چینج کر دینا ہے. ہاں ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم.
کیا ہے؟ میں ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. فیض ہیں ہمارے ساتھ, کیا کہنا چاہیں گے؟ میڈم ہم آپ کے پروگرام کو بہت اپریشیٹ کر رہے ہیں, بہت اچھا پروگرام ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. کوئی سوال پوچھنا چاہیں گے آپ؟ اس پروگرام کو مزید بہتر دے, تعلیم کے بارے میں تعلیم کے بچے بہتر ہوگی. بہت شکریہ جی کال کرنے کا. اچھا جی, اور اس کے ساتھ ہی مزید بھی ان سے بات ہوگی, نادر سے بھی اور ناسک سے, لیکن ابھی ہم نے جو ہے اپنے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. آج کے بھاؤ شکیل سلطان ہمارے ساتھ موجود ہیں. شکیل سے جانتے ہیں آج مارکیٹ میں سبزیوں اور پھلوں کے کیا ریٹس ہیں. جی, ملتان کے تازہ بھاؤ جو ہیں روزانہ کی بنیاد پر شہریوں کو پریشان کر دیتے ہیں. سبزیاں پھل جو ہیں ان کی قیمتیں تو بریک لگی ہوئی ہے. گزشتہ ایک ہفتے میں قیمتوں میں اضافہ ہوا تھا, پر اضافہ جاری ہے. چکن 17 روپے مہنگی ہو گئی ہے. کل 542 تھی تو آج 559 روپے فی کلو تک پہنچ گئی ہے. چکن کی قیمتوں کو ابھی کنٹرول نہیں کیا جا سکا حکومت کی جانب سے, جبکہ انڈے بھی سردیوں میں پرواز کرنے لگتے ہیں. 387 روپے کل کی قیمت تھی فی درجن کے حساب سے, آج 399 روپے مقرر کی گئی ہے. لیکن مارکیٹ میں اس سے بھی زیادہ قیمت ہے. 420 روپے فی درجن کے حساب سے انڈے فروخت ہو رہے ہیں. فی انڈا جو ہے وہ 35 سے 40 کا پڑ رہا ہے. یہی انڈا ایک سال پہلے دیکھا جائے تو 20 سے 25 میں پڑتا تھا. اگر کچھ اور سال پیچھے چلا جائے تو یہ 10 سے 15 روپے میں انڈا پڑتا تھا, لیکن اب اس کی قیمت 35 سے 40 ہو گئی ہے. سبزیوں کی طرف آئیں تو سبزیوں میں چائنا لہسن 600 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہا ہے. ادرک 480 روپے فی کلو تک. پیاز کینٹ میں 240, جبکہ عام دکانوں پر 180 سے 200 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے. جبکہ پیاز کی سرکاری قیمت آج کی 170 ہے. کل 168 تھی, 4 روپے مہنگا ہوا ہے, لیکن مارکیٹ کی قیمت وہیں برقرار ہے. بات کریں ہری مرچ کی, باریک ہری مرچ 120, جبکہ موٹی مرچ 160 اور شملہ مرچ اور ہائیبرڈ مرچ جو ہے وہ 200 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہی ہے. اسی طرح ٹماٹر 100 سے 120 میں, آلو 80 سے 100 روپے فی کلو کے حساب سے, جبکہ موسمی سبزیاں ساگ, گاجر, مولی اور شلجم جو ہیں وہ 60 سے 80 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہے ہیں. بات کریں پھلوں کی, پھلوں میں سندرخانی انگور 400, جبکہ مختلف کوالٹی اور اقسام کے سیب 200 سے لے کر 400 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہے ہیں. کیلے 100 سے 160 روپے فی درجن, کینو اور فروٹر جو ہیں وہ 100 سے 150 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہے ہیں. کراچی کا پپیتا 300 روپے فی کلو, جبکہ عام مقامی پپیتا جو ہے وہ 200 روپے فی کلو میں مل رہا ہے. تو اشیاء خورنوش کی مارکیٹس جو ہیں ان میں ابھی بھی مہنگائی کی لہر برقرار نظر آتی ہے. شہریوں نے روزانہ کی بنیاد پر یہ تمام چیزیں خریداری کرنی ہوتی ہے, لیکن قیمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ شہریوں کو پریشانی کا سامنا, اور ہمیشہ حکومت وقت سے مطالبہ بھی رہا ہے, شہریوں کا ایک اپیل رہی ہے, فریاد رہی ہے کہ اشیاء خورنوش کی قیمتوں کو کم کیا جائے, تاکہ عام شہری کے لیے روزانہ کی بنیاد پر کھانے پینے کی اشیاء خریدنا آسان ہو سکے اور زندگی جو ہے وہ کچھ سہل ہو سکے. جی, بہت شکریہ شکیل سلطان آپ کا. اچھا جی, اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے بریک پہ جانا ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, روہی 8 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور اس کے ساتھ ہی ہم ٹوکن کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں. جو ٹوکن ٹیکس جو ہے نادہندگان جو ہیں ان کے خلاف کارروائیوں کی کیا اعداد و شمار ہے, اتنی مشکل اردو ادا نہ کرنے والوں کو نادہندگان. تو ٹوکن ٹیکس جو ہے بیسیکلی عوام کے لیے ہوتا ہے کہ عوام جب گاڑی پہ سفر کرنا ہوتا ہے, انہوں نے تو اپنی گاڑیوں کا ٹوکن ٹیکس جو ہے لازمی کلیئر کرنا پڑتا ہے. اس حوالے سے جو پنجاب ایکسائز کی طرف سے ہولڈ اپ لگایا جاتا ہے شہر میں مختلف مقامات پر, جس میں جو ہے ایکسائز کے انسپیکٹرز ڈیوٹی دیتے ہیں, گاڑیوں کو چیک کرتے ہیں جو نان رجسٹرڈ گاڑیز ہوتی ہیں یا ایسی وہیکل جن کی نمبر پلیٹ جعلی ہوتی ہیں یا جنہوں نے ٹوکن ٹیکس ادا نہیں کیا ہوتا, تو ان کے خلاف مختلف جگہوں پر ناکے لگائے جاتے ہیں. پھر ان گاڑیوں کو چیک کر کے ان کے چلان کیے جاتے ہیں, اور پھر وہ ان کے وصولی کر کے جو ریونیو ہوتا ہے وہ قومی خزانے میں جمع کروا دیا جاتا ہے. ابھی ملتان میں بھی محکمہ ایکسائز کی طرف سے ہفتہ میں 2 دن جو ہے بدھ اور جمعرات کو ملتان کی ڈیفرنٹ پوائنٹس پر جو ہے ناکے لگائے جاتے ہیں, جس میں جو گاڑیاں ہوتی ہیں ان کو چیک کیا جاتا ہے, کیونکہ پچھلے ماہ سے جو ہے ٹوکن ٹیکس کی مد میں جو ہے کروڑوں روپے واجب الادا ہیں, جو مطلب کہ شہریوں نے ابھی تک ادا نہیں کیے. دیکھیں یہ بھی ایک بڑی ایک لمحہ فکری ہے کہ ہم ڈیمانڈ تو کرتے ہیں کہ ہمیں یہ حقوق ملیں, یہ حقوق ملیں, گورنمنٹ ہمیں, ریاست ہمیں یہ حقوق نہیں دے رہی, لیکن جب شہری ہم خود اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ ٹیکس پے کر رہے ہیں اپنا, جو یہ ٹیکس بھی آپ کو قومی فریضہ ہے, لیکن اس میں بھی ہم غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں. اب بڑے بڑے اب گاڑیاں, اب میں تو وہاں فیلڈ میں ہوتا ہوں تو میں وہاں دیکھ رہا ہوتا ہوں, مجھے کالز آتی ہیں کہ دیکھیں سر یہ MP MN اس کی گاڑی ہے, میں نام لینا نہیں چاہوں گا کسی کا, تو یہ بھی مطلب کہ لاکھوں روپے ٹوکن ٹیکس جو ہے ڈیفالٹرز ہوتی ہیں.
تو پھر جب اس طرح کی امبیرسمنٹ ہوتی ہے، آپ کو روکتے ہیں، آپ فیملی کے ساتھ ہوتے ہیں، تو شہریوں کا یہ فرض بنتا ہے، میں آپ کے جو توسط سے یہ پیغام بھی دوں گا شہریوں کو، معزز شہریوں کو، کہ اپنا جو ٹوکن ٹیکس ہے اس کو ضرور ادا کیا کریں، کیونکہ ایکسائز کی ٹیمیں آج کل کافی متحرک ہو چکی ہیں، جگہ جگہ پر آپ کو پھر پریشانی کا باعث ہوگا. ظاہر سی بات ہے، فیملی کے ساتھ ہوتے ہیں تو اچھا نہیں لگتا کہ آپ سے کوئی اس طرح کا مس بیہیو کرے یا آپ سے ٹوکن ٹیکس کی وصولی میں. تو کوشش کیا کریں اپنا ٹیکس جو ہے ساتھ ساتھ ادا کیا کریں، تاکہ روڈ پر چلتے ہوئے کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. بالکل جی. اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو بتائیں گے کہ آج جو ہے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی جو ہے ملتان کا دورہ کرنے والے ہیں. ویسے ہی محسن صاحب جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جنوبی پنجاب کے تو انہوں نے بہت سارے دورے کیے اور جتنی سپیڈ سے وہ کام کر رہے ہیں. ابھی آج جو ان کے ایکٹیویٹیز ہیں اس حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ مختلف عوامی منصوبوں کا افتتاح کریں گے، جس میں ہم اپ گریڈ ہونے والے تھانہ سیتل ماڑی اور ممتاز آباد کا افتتاح کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے چلڈرن ہاسپٹل کے اپ گریڈیشن کے کاموں کے حوالے سے بھی پیش رفت کا جائزہ لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جاری تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیں گے، جس میں 3 سڑکوں کا جو ہے وہ آج افتتاح کریں گے. یہ آج ان کے ایکٹیویٹیز ہوں گی جو کہ وہ آج کرنے جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں کہ انہوں نے ہاسپٹلز کے حوالے سے جو ہے وہ کافی اس پہ ان کی کام جاری ہیں کہ ہاسپٹلز کو بہتر کیا جائے، اسپیشلی وہاں کا جو سٹاف ہے، وہاں کی جو فیسلٹیز ہیں ان کو بہتر کیا جائے تاکہ لوگوں کے لیے آسانیاں ہو سکیں. کیونکہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ جو مسائل ہیں وہ یہی ہیں کہ ہمارے ہاں جو ہے نا یا ایجوکیشن ہے، ہماری بیسک چیزیں یہی ہیں، یا پھر ہمارا علاج ہے، اور پھر جو ہماری ضروریات زندگی کی تمام چیزیں ہیں. اچھا یہاں کیونکہ ملتان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری روڈز کا جو برا حال ہے اور لوگوں کو جتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یہاں پہ سیوریج کے کتنے مسائل ہیں. خیر وہ جب آئیں گے تو مزید، کیونکہ وہ ان کا صحافت کے ساتھ بہت زیادہ ان کا ایک لگاؤ بھی، خود بھی صحافی رہ چکے ہیں، تو اس حوالے سے جو ہے وہ تمام چیزوں کو بڑا غور سے دیکھتے ہیں. اور یہ سب سے اچھی بات ہے کہ وہ ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں بغیر بتائے، اور جو ہے وہ تمام چیزوں کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنا کام کتنے، کیونکہ کچھ لوگ جو ہے وہ فوراً تو جن کو پتہ چل جائے کہ اچھا آج دورہ کرنے جا رہے ہیں تو اس حوالے سے جو ہے وہ فوراً سے چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ روڈز کو بھی صاف ستھرا کیا جا رہا ہوتا ہے، اچھا چیزوں کو بہتر بھی کیا جا رہا ہے، صفائی کا اسپیشلی بہت زیادہ خیال رکھا جا رہا ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی وہ دورہ ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہی نظام اور وہی تمام چیزیں جو ہیں وہ پھر سے سٹارٹ ہو جاتی ہیں اور لوگ جو ہیں وہی اسی روٹین پر واپس آ جاتے ہیں. یہ ویسے بڑا ہمارا مسئلہ ہے. ایک تو یہاں پر لوگوں کا یہ کہ اچھا کوئی بھی آپ کا اس حوالے سے حکمران کوئی بھی آ رہا ہے، اس نے دورہ کرنا ہے، آپ کے ہاسپٹل صاف ستھرے ہوں گے، آپ کا سٹاف بڑا ریڈی ہوگا، اچھا آپ کے ادارے بڑے بالکل الرٹ ہوں گے. لیکن جیسے ہی تمام چیزیں وہ جس طرح ہی واپسی کا ان کا ہوگا جانے کا، تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تمام چیزیں پھر وہی شہری بیچارے جو ہیں وہ مشکلات کا سامنا کر رہے ہوں گے اور وہی رونا پیٹنا جو ہے وہ دوبارہ سے سٹارٹ ہوگا. ہاں میں صبح آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ یار آج نا ٹریفک وارڈن والے ہر جگہ ہیں، پولیس کے ناکے لگے ہوئے ہیں، روڈ بڑے صاف دکھائی دیے مجھے. میں نے یہ کیا وجہ ہے؟ تو مجھے خیال ہے روڈ صاف ہونا مجھے پتہ چل جاتا ہے ابھی اب ہم نے آج کوئی آنے والا ہے. بالکل ابھی دفتر کے باہر روڈ دیکھیں آپ بالکل ایسے جیسے نیا بالکل ابھی بنا ہو. تو یہ پھر چیزیں اگر ڈیلی بیس پر ایسی چیزیں ہوں، ادارے کام کریں تو میرا خیال ہے کہ کافی عوام جو کافی ریلیف ملے گا اس سے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ آج کوئی بڑا حکمران یا بڑا اور بندہ آ رہا ہے تو پھر ہم اپنے کام کو سر انجام دینے کیوں نہ ہم خود ہی جو ہے چیزوں کو اپنا فرض سمجھ کے ڈیلی بیس پر کریں. اچھا یہ ہے کہ ہم جو کہتے ہیں جب بھی محسن صاحب کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے بہت ساری چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ انہوں نے بہت عرصے سے یہ تمام چیزوں کو دیکھ رہے تھے کہ ہمارے ٹریفک کے کتنے مسائل ہیں، صحت سے ریلیٹڈ کتنے مسائل ہیں، ہمارے جو ابھی تک پروجیکٹس چل رہے تھے وہ ان کا تو افتتاح تو اب وہ آج کرنے جانے تو اچھا کمپلیٹ ہی نہیں ہو رہے تھے. کرپشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہو رہی تھی. 8 سال سے آپ یقین کریں کہ جو یہ نشتر 2 کا پروجیکٹ ہے اور اس طرح کے اور پروجیکٹ ہیں ہیلتھ کے کافی 4-5 سالوں سے التوا کا شکار تھے. تو لیکن محسن صاحب کو میں اپریشیٹ کروں گا اس میں ان کی کارکردگی. ہم سب اپریشیٹ کرتے ہیں جس طرح سے وہ کام کر رہے ہیں، کافی سوسائٹی کے لیے کام کر رہے ہیں اور اتنی کوئکلی اور جتنی ایکٹیونیس دکھا رہے ہیں. میرے خیال ہے آنے والی حکومتیں اگر اس طرح سے سیکھیں کہ سی ایم پنجاب جس طرح سے کام کر رہے ہیں تو بڑی ترقی ہو سکتی ہے. اکثر ان کے اوپر آیا بھی تھا، شہباز شریف صاحب نے بھی کامنٹ کیا تھا، وہ تو شہباز شریف کو بھی کراس کر چکے ہیں اسپیڈ میں، تو اسپیڈی میں پہنچے ہوئے ہیں. ان کا یہ انداز بڑا اچھا ہے محسن نقوی صاحب کا کہ کسی بھی ادارے میں چلے جاتے ہیں بغیر بتائے کہ کسی کو جا کے وہاں موقع پر آن دا اسپاٹ دیکھتے ہیں کیا کام ہو رہا ہے. ابھی نشتر میں 2 دن کے وزٹ ایسے تھے کہ جہاں پر عوام کو جو ہے بڑے مسائل کا سامنا تھا، باہر جو شہری مریضوں کے ساتھ آئے ہوتے ہیں گھر والے
وہ بیچارے پلاٹ میں سوئے ہوئے تھے گھاس کے اوپر ہی. تو جب محسن نقوی صاحب نے وزٹ کیا اچانک تو دیکھا بڑے پریشان ہوئے. انہوں نے فوراً سے جو ہے MS کو آرڈر کیا کہ یہاں پر جو ان کے ساتھ آئے ہوئے ہیں مریضوں کے ساتھ ان کے الگ سے کوئی یہاں پہ رہائش کا انتظام کیا جائے. تو اس حوالے سے اب ہاسپٹلس کے باہر ہی خیمے لگا دیے گئے ہیں اور وہاں پر چیئرز وغیرہ بھی رکھی گئی ہیں. تو اپریشیٹ کرنا چاہیے محسن نقوی صاحب کی جو ہے ایفرٹس. اچھا میں کہتی ہوں جو اچھا کام کرے اس کو واقعی اپریشیٹ کرنا چاہیے بھی اور یہ ضروری بھی ہے تاکہ تمام لوگ جو اگر باقی جو آئے اور ان کو دیکھتے ہوئے فالو بھی کر سکیں. اس میں مزید بھی بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا جی, اس کے ساتھ ہی جو ہم بات کر رہے تھے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے, تعلیم و تربیت کے حوالے سے. اچھا کیا ویسے ٹپس دینا چاہو گے؟ بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے, پیرنٹس بھی ہیں, ٹیچرز بھی ہیں, ان کو کیا کہنا چاہو گے؟ بیسیکلی دیر از اے ٹرائنگل ان ایجوکیشن سسٹم. جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں پیرنٹس کی لرننگ کی اور پیرنٹس کے ساتھ اسٹوڈنٹس کی لرننگ کی اور پیرنٹس کے انٹریکشن کی, ایک ٹرائنگل ہے جس میں سب سے پہلا جو بیسک پارٹ ہے وہ ٹیچر ہے, دین اسٹوڈنٹ اینڈ دین پیرنٹس ہیں. یہ جب ٹرائنگل کمپلیٹ ہو جاتی ہے تب اسٹوڈنٹ ایکٹیولی پرفارم کرتا ہے. اس میں سے کوئی ایک پارٹ آپ نکال دیں, لیٹ اس سے پیرنٹ بھی ہے, اسٹوڈنٹ بھی ہے, ٹیچر کو اگر آپ ریموو کر دیں اور اسٹوڈنٹ صرف یہ سمجھے کہ وداؤٹ ٹیچر میں جو کانٹینٹ میرے پاس اویلیبل ہے میں اس سے پڑھ لوں گا, پاسبل نہیں ہے. اسی طرح سے ان میں سے کوئی سا کانٹینٹ آپ مس کر دیں, آپ پیرنٹس کو مس کر دیں, پیرنٹس انٹریکٹیو نہ ہو ٹیچر کے ساتھ اور ان کی رپورٹنگ نہ ہو پراپرلی, تب بھی اسٹوڈنٹ نہیں آگے جا سکتا. تو جب یہ ٹرائنگل کمپلیٹ ہو جاتی ہے دین دیر از اے چانس کہ وہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ اچھے سے اچھا پرفارم کرے گا اور اپنی لائف گولز کو اچیو کرتا جائے گا. ہم جب لائف گولز کی بات کرتے ہیں تو ایک ایکیڈیمک گول ہوتا ہے. ایکیڈیمک گول کو پورا کرنے کے لیے اسٹوڈنٹ کو صرف اپنی ایکیڈیمک ایکسیلنس شو کرنی ہوتی ہے. دین دیئر کم دا پارٹ ان دیئر کیریکٹر بلڈنگ, ان دیئر پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. اس پہ ہم ٹیچرز کام کر رہے ہوتے ہیں اسپیسیفکلی کہ آپ لرننگ پروسیس تو ساتھ چل رہے ہیں, آپ اپنی پرسنالٹی کو بھی بلڈ کریں. پرسنالٹی بلڈنگ کے جتنے ٹپس اینڈ ٹرکس ہم دے سکتے ہیں ہم دیں. بینگ دا ٹیچر میں اس کو اپنی رسپانسبلٹی سمجھتا ہوں, آبلیگیشن سمجھتا ہوں کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے ایک رول ماڈل بنوں. اچھا جب میں رول ماڈل بنتا ہوں بچہ مجھ سے سیکھتا ہے. بچہ جب مجھ سے سیکھے گا, میں نے ایک گلاس پانی بیٹھ کر نہیں پیا بچے کے سامنے, کھڑے ہو کر پی لیا ہے, وہ میرا ایک ایکشن ہے, بٹ بچے کے لیے وہ لرننگ پروسیس ہے. اور وہ بچہ اس کو نوٹ کرے گا کہ اگر میرے ٹیچر یہ کام کر رہے ہیں تو بیسیکلی ہی از رائٹ, اس کو کوئی یہاں پہ کچھ نہ کچھ صحیح ہوگا تبھی تو. بچپن میں ایسا ہوتا نا, مجھے بھی بڑا شوق تھا, میں اپنی جو میری فیوریٹ ٹیچر ہوتی تھی نا تو میں اس کو ہمیشہ فالو کرتی تھی. ہم بہت فالو کرتے ہیں. ہم بچے کو جب اچھا پیرنٹس بچہ فالو کر رہے ہو یا نہ کر رہے ہو, ہم بچے کو بہت فالو کرتے ہیں. اچھا ہم دیکھیں نا, ایک بچے کو اگر ہم یہ کہہ دیں کہ بی فور بیٹ ہے, میں ٹیچر کہہ دیتا ہوں, وہ گھر جا کے اپنی ماں سے لڑ پڑے گا, بی فور بال آپ غلط بتا رہی ہیں, بی فور بیٹ ہے میرے ٹیچر نے کہا ہے. تو بیسیکلی دس از دا لیول آف کانفیڈینس آف ٹرسٹ کہ وہ ہم پہ اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں. تو اسی لیے دیر از آور obligation کہ ہم ان بچوں کو ان کی لائف کا ریئل امیج بھی دکھائیں کہ ٹھیک ہے آپ بکس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, آپ اپنی لائف میں یہ گولز بھی اچیو کریں کہ آپ نے بولنا کیسے ہے کسی کے سامنے. اچھا سب سے امپورٹنٹ بات, یس, میں اگر اپنے بچوں کو کانفیڈنس یہ نہیں دے پاتا کہ آپ کو اتنا بھی نہ پتا ہو کس کے سامنے کتنی بات کرنی ہے, کیسے بات کرنی ہے, تو اٹ مینس آئی ایم فیل. کیونکہ میں نے اس کو کتابیں تو پڑھا دی ہیں بٹ اس کو ایکچولی گرو کرنا نہیں سکھایا اپنی لائف میں. اچھا آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ کام پاکستان میں الحمدللہ شروع ہو چکا ہے, دیٹ از فری لانسنگ. اچھا فری لانسنگ کے تھرو بچہ بہت آگے جا سکتا ہے اگر اس کے پاس کمانڈ ہو, صرف ایک بیسک کمیونیکیشن سکل ہو. دیر آر لاٹ آف انسٹیٹیوشنز جو کمیونیکیشن سکلز دیتے ہیں, لیکن میں کہتا ہوں بچہ جب تک خود سے اپنی ڈیلی کنورسیشن میں اس کو پریکٹس نہیں کرے گا نا تو کوئی بینیفٹ نہیں ہے. کورسز آپ 100 کر لیں, ہنڈریڈ آف کورسز آر اویلیبل, آن لائن بھی آف لائن بھی. آپ جب خود پریکٹس نہیں کریں گے نا, کسی کے ساتھ بولیں گے نہیں, تب کچھ نہیں ہوگا. اسٹوڈنٹس آر بیسیکلی انٹروورٹس ایٹ سم لیول. جب وہ باہر نکلتے ہیں تب ان کو پتہ چلتا ہے یہ تو ہمارے پاس اسکل تھی ہی نہیں. تو اس لیے میں اس کو بھی اپنی obligation سمجھتا ہوں کہ میں اس بچے کو آہستہ آہستہ اس میں یہ کانفیڈنس لاؤں کہ آپ بات کرنا سیکھیں, آپ لوگوں سے میل جول سیکھیں, سوشل ہوں, آپ انٹروورٹ نہ ہوں بلکہ سوشل ہوں, اور سوشلزم کو پریکٹس کریں اپنی ڈیلی لائف میں. تو تب وہ بچہ جا کے آگے پریکٹیکل لائف میں جب انٹر ہوتا ہے اس کے لیے چیزیں نئی نہیں ہوتی, وہ آلریڈی لرنڈ پرسن ہوتا ہے اس وقت کے حساب سے. تو اس لیے بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ ہر اسٹوڈنٹ کو آج کے ٹائم پہ فری لانسنگ کی طرف بھی جانا چاہیے. ہاں ٹائم مینیج کریں,
اسٹڈی ٹائم کو مینیج کرے, دین فریلانسنگ کو ٹائم دے. اچھا یہ تو اب کیونکہ اب ہر بچہ چاہ رہا ہوتا ہے نا کہ جس طرح اب خیر لوگوں نے اس طرف آئے بھی بہت ہے نا کہ آپ ڈالرز میں کمائیں گے, آپ جلد رات اور رات جو ہے نا امیر ہو جائیں گے, اگلے دن آپ کے پاس بنگلہ ہوگا, آپ کے پاس گاڑی ہوگی, کمال قسم کی آپ کی تمام چیز. تو ایسا ہوتا نہیں ہے. ہاں سم ٹائم آپ کی لک بھی جو ہے وہ بڑی کاؤنٹ کرتی ہے, اور آپ کی ایفرٹس بھی, کہ آپ کتنی ایفرٹس کے ساتھ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اور آپ کو اس کا آگے سے جو ہے وہ صلہ کیا مل رہا ہے. تو ہمارے یہاں جلد بازی بہت ہے ہر چیز اچیو کرنے کی. چیز کو ایسے بچوں کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ اپرچونٹی ڈزنٹ ناک ایٹ یور ڈور, یو ہیو ٹو ناک دا ڈور آف اپرچونٹی. ایک ڈور کلوز ہے کوئی بات نہیں, دوسری اپرچونٹی سیک کریں. آپ اپرچونٹی سیکر بنے, آپ یوں نہ کہیں کہ اپرچونٹیز آپ کے پاس چل کر آئیں گی. ہاں ایسا ہوتا نہیں نا, ایسا نہیں ہوتا لائف میں, کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. تو بیسیکلی بچے کو خود یہ دیکھنا ہوتا ہے. اب میں بینگ دا اسٹوڈنٹ اگر اس بات کو سوچوں نا کہ میرے ٹیچر جو مجھے بات بتا رہے ہیں, مجھے پتا ہے کہ اپرچونٹیز میرے سامنے ہیں, میں کون سی اویل کروں, کہاں پہ مجھے چانس ملے گا, اور وہ چانس میری لک کے ساتھ جب کولیبوریٹ کرے گا تو دیر ول بی نو اسٹاپیج ان مائی فیوچر. تو میں اپنے فیوچر میں بہت آگے نکل جاؤں گا, اس میں اسٹاپیج نہیں ہوگی آگے کہیں. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. بس وہ یہ ہے کہ انسان کو محنت جو ہے وہ کبھی بھی نہیں چھوڑنی چاہیے, اور اسپیشلی آپ کسی بھی ایج میں پہنچ جائیں آپ کو سیکھنا نہیں چھوڑنا چاہیے. آج کا جو ٹائم ہے وہ سیکھتے ہیں تو آپ آگے بڑھتے ہیں. آج کا ٹائم محنت بھی ہے, ہاں ہارڈ ورک تو ہے. آج کا ٹائم اسمارٹ ورک بہت کام کرتا ہے. آپ کو اسمارٹ ہونا چاہیے اور ورکنگ میں اسمارٹ ہونا چاہیے. وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے اندر جو ہے نا وہ تیزی بھی لانی پڑے. اسمارٹ ورک آج بہت سکسیسفل ہے. ایسے ہی ہے بالکل, بہت سکسیسفل. کوئی میسج دینا چاہو ہمارے ویورز کو؟ میں اپنے تمام ویورز کو یہی میسج دوں گا کہ اپنی لائف میں صرف ایک چینج ڈیلی لانا شروع کریں. صرف ایک چینج. آپ نے آج وہ کون سا کام ہے جو کل نہیں کیا تھا وہ آپ آج کر رہے ہیں, اور کنسٹرکٹیو, ڈسٹرکٹیو نہیں کنسٹرکٹیو ہونا چاہیے. آپ اپنی پرسنالٹی میں کون سا ایسا چینج آج لا رہے ہیں جو پہلے نہیں تھا. اگر آپ صرف اسی کا ایک چارٹ بنا لیں تو اس سال میں جس میں ہم انٹر ہوئے ہیں اب 2024 میں, آپ جو بھی ریزولوشن بنائیں گے وہ آپ اچیو کر سکتے ہیں. بس ڈیلی ایک چینج لازمی لائیں اپنے اندر, اور یہ سوچ کر لائیں کہ میں اس کی لسٹ پریپیئر کر رہا ہوں. میں پہلے میری پرسنالٹی میں یہ کمی تھی, اب میں نے اس کو ختم کر دیا اور نیو ایڈ کی ہے اسکل. ویدر اٹ کوڈ بی اے اسکل, اٹ کوڈ بی سم کائنڈ آف پوسچر, سم کائنڈ آف کانفیڈینس. آپ اس کو لازمی گین کریں اور اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ آگے بڑھتے چلے جائیں. بس ڈیلی ایک چینج کو اپنے اندر لازمی لائیں. صحیح, بہت شکریہ ناسک آپ کا, آپ ہمارے ساتھ رہے, اور میرے خیال میں جو آپ نے چیزیں آج تھوڑی بہت سمجھانے کی کوشش کی ہیں یقیناً ہمارے ویورز تک لازمی پہنچ گئی ہوں گی. اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ کو بھی بہت شکریہ, اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے بریک پہ جانا ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین. اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ گیسٹ بھی موجود ہیں, میں ان کا تعارف کروا دوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی پروفیسر اکرم حریری صاحب. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کہتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں وہ ہیں جی محمد عدنان, آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو کہ نعت خواں ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ عدنان؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کہتے ہیں اپنے شو میں. ایک بڑے عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے آج, ہے نا, ماہ رمضان میں ہماری ملاقات ہوئی ہے جس میں انہوں نے کمپٹیشن ون بھی کیا تھا. اب ایک سیکنڈ تھے, ہاں سیکنڈ تھے. اور اس کے ساتھ ہی جی آج ان سے ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سنیں گے, اور ساتھ ساتھ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ آج ہم میراث پر بات کرنے جا رہے ہیں. قرآن و احادیث کی روشنی میں جائیں گے کہ میراث کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے حوالے سے بھی جانیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وراثت ہماری زندگیوں کا ایک اہم مسئلہ ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے ایک روایت ملتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فَإِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ, کہ علم وراثت کو سیکھ لو, یہ نصف علم ہے. اور آپ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ میں اس دنیا سے اٹھ جاؤں گا اور تمہیں پتہ نہیں چلے گا کہ کس کا حصہ کتنا ہے, یہاں تک کہ دو آدمی اختلاف کریں گے اور وہ طے نہیں کر سکیں گے. اور ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ قرب قیامت اس کو بھلا دیا جائے گا اس مسئلے کو, اور لوگ اس کو جو ہے وہ دوسروں کا حق جو ہے وہ ایک دوسرے سے چھین لیں گے. تو قرآن کریم ہمارے اوپر اللہ رب العزت کا ایک بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حصص جو ہے وہ قرآن کریم میں اس کی مکمل ایک تفصیل ہمارے سامنے رکھ دی ہے کہ کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے وراثت کے جو ہے وہ حصے بکھرے کرتا رہے. تو اس حوالے سے جو چند ایک چیزیں ہمارے ہاں معاشرے میں پائی جاتی ہیں وہ یہ ہے وراثت کے حوالے سے کہ کچھ لوگ تو ہیں کہ اس کو جو ہے وہ اپنی زندگیوں میں تقسیم کر دیتے ہیں.
جبکہ شرعی لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ سارا مال جو وراثت کا ہے وہ انسان کے مرنے کے بعد ورثہ میں تقسیم ہوتا ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ کچھ حضرات ہیں کہ وہ کچھ کو کچھ حصہ دیتے ہیں اور کچھ کو جو ہے وہ حصہ نہیں دیتے. اور یہ ایک زمانہ جاہلیت کی رسم ہے کہ اس وقت بھی کچھ جو ہے وہ طور طریقے اور پیمانے انہوں نے معاشرتی طور پر سیٹ کیے ہوئے تھے کہ جو سب سے بڑا ہوتا تھا ان کو وراثت کا حصہ دیا جاتا تھا، یا وہ حضرات جو جنگوں میں شریک ہوتے تھے ان کو وراثت کا حصہ دیا جاتا تھا، یا وہ حضرات جو اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرتے تھے ان کو وراثت کا حصہ دیتے تھے، باقیوں کو محروم کیا جاتا تھا. وراثت کے حصے اس وقت بھی طے تھے. لیکن اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کو نازل فرمایا تو اس کے بعد اس میں مکمل تفصیل بیان فرما دی کہ بیٹا ہوگا تو اتنا حصہ ملے گا، بیٹی ہوگی تو اس کو اتنا حصہ ملے گا، ایک سے زیادہ بیٹیاں ہیں ان کو اتنا حصہ ملے گا، اور اگر ایک ہی بیٹی ورثاء میں شامل ہے تو اس کو کتنا حصہ ملے گا، ماں باپ کے لیے کتنا ہے، بیوی کے لیے کتنا ہے، شوہر کے لیے کتنا ہے، دیگر رشتہ داروں کے لیے جو ہے وہ کتنا ہے. اب اس کی ایک جو لاجک ہمیں سمجھ آتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے حصص جو ہے وہ کیوں مقرر فرما دیے، اس کی ایک بات جو ہے وہ ظاہری طور پر اور فطری طور پر یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ میری ایفیلیشن جو ہے وہ کسی کے ساتھ ہو سکتی ہے، دوسروں کی ایفیلیشن کسی اور کے ساتھ ہو سکتی ہے. میرے نزدیک کوئی معتبر ہو سکتا ہے، کوئی دوسرا بندہ ہے اس کے نزدیک کوئی اور معتبر ہو سکتا ہے کہ وہ انصاف سے بھی کام لے، لیکن اس کے باوجود وہ ممکن ہے تقسیم کے وقت کسی کو کچھ زیادہ دے دے، کسی کو کچھ کم دے دے. تو اس لحاظ سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تدرون ایہم اقرب نفعا، اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کون تمہارے نزدیک نفع کے اعتبار سے بہتر ہے. تمہارے والدین ہیں، تمہارے رشتہ دار ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے فریضۃ من اللہ اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دے دیا ہے. اور اللہ کی جو تقسیم ہے وہ سوچی سمجھی بھی ہے، وہ علم پر مبنی بھی ہے، وہ حکمتوں پر جو ہے وہ مبنی بھی ہے. لہذا اللہ رب العزت نے جو مقرر کیے ہوئے حصے ان میں جو ہے وہ رد و بدل اگر کریں گے تو وہ صاف ظاہر ہے اللہ رب العزت کے احکامات سے انسان کی روگردانی جو ہے وہ آ جاتی ہے. اب یہ سورہ نساء کا جو ہے وہ دوسرا رکوع ہے، آیت نمبر 14 تک اس کی جو ہے وہ تفصیل جاتی ہے اور ڈیٹیل کے ساتھ اس کی جو ہے وہ بحث یہاں پہ موجود ہے. تو اللہ رب العزت نے یہ سارے حصص بیان کرنے کے بعد آخری حصے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ رب العزت کی حدود ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہیں. کون سی حدود؟ کہ کس کو کتنا حصہ دیا جائے گا، کس کا کتنا حصہ مقرر ہے، کیسے وراثت تقسیم کی جائے گی. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ یقیناً کامیابی کو حاصل کر لے گا، اس کے لیے جنت ہے، نعمتوں بھری جنت ہے. اور اس کے بعد جو فرمایا کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وَيَتَعَدَّ حَدُودَهُ، اللہ تعالیٰ نے جو حصص مقرر فرمائے ہیں اس میں وہ تجاوز کرتا ہوا نظر آئے گا تو اس کے برعکس اس کو اگر جنت ملے گی فرمایا یہ جہنم میں جائے گا اور وہاں پہ اس کو دردناک عذاب دیا جائے گا. تو اس آیت کے اس حصے کو اگر ہم وراثت کے اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو یہ ساری آیت کا یہ حصہ اس پہ منطبق ہو رہا ہے جو ہم وراثت کی تقسیم کے حوالے سے ہمارا جو ایٹیچیوڈ، ہمارا جو رویہ ہوتا ہے. تو یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر جو ہے وہ تنبیہ فرمائی ہے. اور پھر جس کا اختیار ہی ہمارے پاس نہیں ہے ہم اس کو اپنے اختیار میں لے لیں تو یہ بڑی جو ہے وہ گھمبیر بات ہے. اور جس طرح کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب قریب جو ہے وہ اس کو بھلا دیا جائے گا اس میٹر کو، اور اس کو جو ہے وہ ایک دوسرے سے اس کا حق بھی چھین لیا جائے گا. اور ہمارے ہاں اس وقت جو ہے وہ ہر تیسرے گھرانے میں یہ سٹوری معروف ہے کہ وراثت کی تقسیم کے حوالے سے جو ہے وہ نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، مساجد میں ان کی عبادتگاری ہے، مسجدوں کے متولی حضرات بھی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ وعد و تبلیغ بھی کرنے والے ہیں. لیکن جب یہ میٹر آتا ہے تو اس پہ خاموشی اختیار کی جاتی ہے. اچھا، بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں میں نے پروفیسر صاحب، بہت سے جو اسپیشلی ہم بچیوں کی بات کرتے ہیں نا کہ بچیوں کی وراثت کے حوالے سے تو سم ٹائم تو بچیوں کی شادی بھی نہیں کرتے صرف اسی چکر میں کہ یہاں کا ہمارا جو وراثت ہے وہ کہیں باہر نہ چلی جائے. اچھا، پھر بہت ساری ایسے ہیں جو بس یہ میں سمجھتی ہوں جہالت یہ ہے کہ قرآن پاک سے شادی کر دی جاتی ہے، مطلب اس طرح کے کوئی ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں جس سے جو ہے
بیٹیوں کے حق کو اسپیشلی جو ہے نا بیکورڈ کے جو علاقے، بیک روڈ کے جو علاقے ہیں، جیسے ہمارے ساؤتھ پنجاب کے جو ہے وہ علاقے ہیں، یہ ان میں یہ رسم جو ہے وہ بڑی عجیب سی ہے نا، یہ قرآن پاک سے شادی کر دینا ہمارے، بلکہ یہ فیچرز جو ہے وہ بنایا گیا، ویڈیوز بنائی گئی، اس پہ اوپر ڈرامے بنے کہ باقاعدہ اس میں جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے کہ قرآن پاک سے اس کی شادی جو ہے وہ کی جا رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں آؤٹ آف وے ہیں. اگر ہم مسلمان کہلاتے ہیں تو مسلمان ہونے کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو قانون ہمارے لیے نازل فرمایا ہے ہم اس کی اس طرح تابعداری کریں جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دیا ہے طریقہ کار. اب اسلام کی جو امتیازی خصوصیات ہیں نا، جو زمانہ جاہلیت سے اس معاشرے کو ممتاز کرتی ہیں، اس میں یہ بیسیکلی یہ بنیادی طور پر وراثت کے حقوق ہیں کہ عملاً طور پر بیٹیوں کو حقوق دیے گئے، بیویوں کو حقوق دیے گئے، والداؤں کو حقوق دیے گئے. گویا کہ اور اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں نا کہ قرآن پاک کے مطالعہ کریں تو عورتیں وراثت میں حصہ لینے والی زیادہ ہیں بنسبت مردوں کے. اچھا، ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حیات اللہ ہمارے ساتھ موجود ہے میاں والی سے. کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، میرا نام صاحب سے سوال ہے کہ جو بندہ ہے نا اپنی بیٹیوں کو اپنی زندگی میں جائیداد سے لاوارث کر دیتے ہیں یا ان کو زمین سے فارغ کر دیتے ہیں تو مرنے کے بعد اس کی اور جائیداد کی یا وراثت کی شرعی حیثیت کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال کرنے کا. ہاں جی، اس حوالے سے قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، کہ اگر ایک آدمی جو ہے وہ وراثت کے معاملے میں ہیر پھر کر رہا ہے یا وہ اس کو جو وصیت کا اختیار دیا گیا ہے وہ آؤٹ آف رینج اس کی وصیت کر دیتا ہے تو اور اس کو عملاً بھی جو ہے وہ نافذ کر دیتا ہے، یعنی جس طرح قانونی طور پر ہے کہ کاغذات کے ذریعے سے اپنی زندگی میں جو ہے وہ اس کو اتنا دے دیا، اس کو اتنا دے دیا، اس کو اتنا دے دیا، تو قرآن پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تم ہو ڈر کہ وہ وراثت تقسیم کرنے والا کچھ ہیر پھیر کر گیا ہے تو بعد میں جو خیر خواہ لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ چاہیے کہ اس میں جو ہے وہ اصلاح کر دے. اس میں حکومت وقت بھی انوالو ہو سکتی ہے، اس میں خاندان کے بڑے افراد بھی اس میں انوالو ہو سکتے ہیں، یا جو بھی سسٹم ہو اس کو انوالو ہو کے اس وصیت کو درست کر دے. اور درست کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن حکیم نے جس طرح حصص مقرر کی ہیں اس طرح اس کی جو ہے وہ تقسیم جو ہے وہ کر دی جائے. اب رہی یہ بات کہ زندگی میں ہی کسی کو عملاً جو ہے وہ محروم کر دینا، ایک یہ ہے کہ انسان لکھ کر دے دیتا ہے کہ اس کی محرومی ہے، اس کو کچھ نہیں دیا جائے گا، یا اپنی زندگی میں اس کو جو ہے وہ ڈیوائیڈ کر دیتا ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ ایسا ماحول کریٹ ہو جاتا ہے کہ جس طرح بچیوں کو یا جس کو وراثت نہیں ملنی ہوتی اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ میرا تو کوئی حصہ نہیں یہاں پہ، تو وہ خود بخود جو ہے وہ اپنی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ڈیولپ کر لیتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ یہاں اس گھر کا حصہ ہیں، مگر والدین کی اولاد بھی ہیں، بھائیوں کی بہنیں بھی ہیں، لیکن ہم وراثت کے معاملے میں ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں. صحیح. تو یہ بات اچھا، اس کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ کچھ جو ہے وہ والدین ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی اولاد اگر نافرمان ہوتی ہے، ان کی مرضی پہ ان کا رشتہ نہیں کیا، ہاں جی، ان کی کہنے میں نہیں، ان کی باتوں میں نہیں، یا ان کے وہ ایٹیچیوڈ جس طرح بھی ہے وہ اس میں اخبارات میں اشتہارات دے دیتے ہیں. آق نامہ جس کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں جو ہے وہ اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، میں اپنی وراثت میں اپنے معاملات میں اس کو جو ہے وہ بالکل اپنے سے الگ کرتا ہوں. اب یہ ایک اشتہار آ جاتا ہے اور اس کی بنیاد پر ہمارے کورٹ کیسز بھی ہیں کہ اس کو سہولت دے دی جاتی ہے، جیسے کہ ان کے وہ کرمنل اگر ہوتا ہے تو اس کو جو ہے وہ پیرنٹس کو پکڑتے نہیں. اور چلا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ آق نامہ کیوں شروع ہوا، لیکن اب جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے وہ آق نامہ دے دیا جاتا ہے. اچھا، پہلے تو تھا کہ بیٹوں کو دیا جاتا تھا، بیٹوں کو دیا جاتا تھا، بیٹیوں کو ایسا نہیں کیا جاتا تھا. اب یہ سسٹم بیٹیوں کے حوالے سے بھی آ رہا ہے اور اسی طرح بیویوں کے حوالے سے بھی آ رہا ہے، بہنوں کے حوالے سے بھی اس میں آ گیا نا کہ جتنے بھی اب اس میں. تو شرعی لحاظ سے دیکھا جائے تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر مرنے والے کے لیے ورثاء جو ہیں ان کے لیے بیٹے کا بھی حصہ ہے، بیٹی کا بھی حصہ ہے، اور وہ حصہ ہے جو اللہ رب العزت نے مقرر کیا ہے. اور اسی طرح جو ہے ان مقرر کیے ہوئے حصوں میں اگر ہم رد و بدل کا اختیار نہیں رکھتے تو چاہے اولاد جتنی مرضی نافرمان ہو جائے ہم اس کو جو ہے وہ اس سے وراثت سے آق نہیں کر سکتے. لیکن ہم اگر عدالتوں کی طرف جیسے رجوع کرتے ہیں یا پھر ہم وہاں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی تو یہی آپ کے اس میں آ جاتا ہے کہ اگر ایک بندہ آپ کے اس میں جائیداد میں آپ کو نہیں دینا چاہتا، وراثت کا حصہ نہیں بنانا چاہ رہا، جی جی، تو وہ نہیں بننے دیتے.
نہیں وہ بننے بس وہ عدالتوں کا معاملہ شاید کچھ لحاظ سے کچھ ڈفرینٹ کیا ہوا ہے. اس میں جو ہے کہ جو 1960-61 میں آئے تھے ایوب خان کے دور میں کچھ لاز انٹروڈیوس ہوئے تھے, اس میں ہلکی پھلکی تبدیلی کی گئی تھی, اور اس کے بعد یہ گاہے بگاہے جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں. لیکن قرآن حکیم جو ہے وہ جو فرماتا ہے وہ کلیئر کٹ, اس کا مدعا یہ ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد کو, چاہے وہ پرلے درجے کی نافرمان ہو جائے, وہ ایک بات بھی اپنے والدین کی نہ مانے, اور شاید سننے والوں کو یہ بات بڑی کسیلی محسوس ہو, لیکن یہ ہے کہ قرآن حکیم اس طرح بیان فرماتا ہے کہ اس نے حصص مقرر کر دیے, اس نے ہمیں جو ہے وہ اختیار ہی نہیں دیا کہ ہم اس میں کوئی رد و بدل کر سکے. تو پھر ہم جو ہے وہ کیسے اس کو آگ کر سکتے ہیں, وہ چاہے بیٹا ہو, بیٹی ہو, بہن ہو یا بیوی ہو یا کوئی اور, مطلب ہمارے اسلام میں اللہ کی طرف سے آ گیا تو پھر اس کے بعد جو ہے پیچھے کیا رہ جاتا ہے. اس میں مزید بات کریں گے ناظرین, ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. آج تو تم نے منیر حسین ہاشمی صاحب کی مجھے یاد دلا دے, یقین کریں, ہے نا, کیونکہ ان کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں, تو مطلب میں تو اسی اس پہ چلی گئی بالکل. اور پھر ویسے بھی نعت کا جس طرح سے پڑھنے کا انداز ہوتا ہے نا, انسان اس میں محو ہو جاتا ہے. بہت خوبصورت, ماشاء اللہ. اچھا جی, اور اس کے ساتھ ہی ہم جس طرح جو ہے علم میراث کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کریں گے, اس حوالے سے بھی کیا کہیں گے آپ؟ جی, وراثت میراث ایک ہی چیز ہے جو علم کی وراثت ہوتی ہے, اس کے حوالے علم کی میراث. وراثت کسی بھی چیز کی ہو, مال کی ہو یا علم کی ہو یا کسی حوالے سے ہو, تو علم کی وراثت تو صرف اور صرف جو ہے انبیاء کے ساتھ خاص ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی بنیاد پر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ باغ فدق نہیں دیا تھا, کہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انبیاء کی جو وراثت ہے وہ علم ہوتا ہے, وہ مال نہیں ہوتا. لیکن باقیوں کی تو وراثت جو ہے وہ عدد تقسیم ہوتی ہے. اچھا, یہ تو باغ فدق والا معاملہ بھی ایک ایسا ہے نا, اس میں بہت ساری کنفیوژن ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کو میں شاید سمجھتی ہوں کہ اگر ہم اس میں ٹاپک پہ بات کریں گے تو ایک ذرا ڈفرینٹ الگ سا ایک اس میں چلا جائے گا, اس پہ بات جو ہے وہ بعد میں کریں گے. اچھا, جس طرح ہم ایک تو یہ بات کرتے ہیں نا کہ وراثت کے حوالے سے, جس طرح ابھی بیٹی ہے, اچھا سم ٹائم ہوتا ہے کہ جب پیرنٹس کہہ دیتے ہیں کہ اچھا جیسے بھائی کو اپنی وراثت میں دینی ہو, تو سم ٹائم کہتا ہے یار اپنا حصہ بھی جو ہے آپ بھائی کے نام لگا دیں. اور بہت ساری بہنوں کہ اچھا جی کسی کی شادی کرنے جا رہے ہیں یا کچھ بھی اس طرح ہے, یا بھائی ہی کہہ دیتا ہے کہ اچھا آپ کو میں جو ہے وہ چند اس میں عوض جو ہے کچھ اور دے دوں گا, جو آپ کی وراثت ہے یہ میرے نام آپ کر دیں. اس کے حوالے سے بتائیے کیا حکم ہے, یہ کیا ہے؟ عام طور پر اسٹیٹکس دیکھے گئے ہیں اس حوالے سے کہ بیٹی حق سے کیوں محروم رہتی ہے. ہاں, تو میں جہاں تک میرے علم میں کچھ باتیں آئی ہیں, کبھی ویسے بہن کہتے ہیں نا بھائی بھائی اپنا حق مجھے دے دو, اس میں میں جو سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اس میں حائل اس کی ماں ہو رہی ہوتی ہے, کہ ماں والد کو قائل کرتی ہے کہ نہیں یہ بیٹے کا حق ہے, اس کو دے دیا جائے, اس کو دے دیا جائے. اور اس کی ایک مثال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ملتی ہے. ایک صحابی رسول ہیں, ان کی 2 بیویاں تھیں, تو ایک بیوی نے اسے قائل کیا کہ میرے بیٹے کو ایک غلام دے دیجیے. اس وقت غلام بھی پراپرٹی میں ہوا کرتے تھے, تو انہوں نے ایک غلام اس کو دے دیا. تو جب دوسری نے کہا اچھا میرے بیٹوں کو کیوں نہیں دیا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جب وہ معاملہ پہنچا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے اس بیٹے کو غلام دیا, کہا میں نے ہبہ کیا ہے, تحفۃً دیا ہے, وراثت نہیں دی. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے باقی اولاد کو بھی دیا ہے حصہ تو یا ہبہ کیا ہے؟ کہتے ہیں نہیں. فرمایا کہ یا تو اس سے واپس لے لو یا پھر یہ کہ ان کو بھی دو. یہاں سے ایک اصول ہمیں ملتا ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں اولاد کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو وہ برابر, چاہے وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے, اس کو برابر دے. یہ نہ ہو کہ ایک بندہ دیکھتا رہ جائے کہ اس کو تو دے دیا مجھے نہیں دیا. ایک اولاد میں سے ایک کی شادی پہ کروڑوں خرچ کر دیا, ایک پہ کچھ نہ کیا, ایک کو جو ہے وہ اتنا زیادہ دے دیا, دوسری کو کچھ نہ دیا. جہیز کی مد میں جس طرح کیا جاتا ہے, اور جہیز دے دیا تو کہا کہ ہم نے آپ کو جہیز دے دیا, آپ کی وراثت نہیں بنتی. تو ہم نے آپ کو گولڈ دے دیا, آپ کی وراثت نہیں بنتی, حالانکہ اس سے زیادہ گولڈ وہ بیٹے اور بہو کو جو ہے وہ دے چکے ہوتے ہیں. تو یہ تضاد میں سمجھتا ہوں کہ اسی وقت کم ہو سکتا ہے جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے ٹائم فریم پہ آئیں گے, اسی ٹائم ٹیبل کو جو ہے وہ فالو کریں گے, اسی جدول کو جو ہے وہ فالو کریں گے, تو پھر ہم بچ سکتے ہیں. ورنہ ہو سکتا ہے کہ میری محبت بیٹے کے لیے غالب آ جائے, بیٹی کے لیے غالب آ جائے, دوسرے کے لیے غالب آ جائے.
تو یہ معاملات جو ہے وہ درست ہوتے ہیں. ہاں یہ اگزامپل بہت پائی جاتی ہے کہ بیٹی کو کہا جاتا ہے, بہن کو کہا جاتا ہے کہ بھی اب شرم نہیں آئے گی تجھے بھائی سے لوگی جگہ, بھائی سے پراپرٹی لوگی, بھائی کبھی نہیں کہے گا کہ اچھا کوئی بات نہیں, نام لے لے تو کہا جاتا ہے اچھا تجھے تو تیرے تو پیٹ میں درد ہوتا رہتا ہے, تو تیری نظر بھائی کی پراپرٹی کے اوپر ہے. تو یعنی یہ وہ ایگزامپلز ہیں یہ معاشرے میں ہونے والی ایک تلخ حقیقت ہے. ایک تو یہ باتیں, یہ تو باتیں ہیں کچھ دیر کے لیے کہی اور ختم ہو گئی, لیکن وہ معاملہ جو اللہ کی عدالت میں پہنچنے والا ہے کہ وہ معاملہ جس کے بارے میں اللہ فرمائیں گے کہ یہ تو میں نے نافذ کیے تھے, یہ اسی طرح نافذ العمل ہے جس طرح نماز کا حکم ہے, جس طرح زکوٰۃ کی ادائیگی ہے, استطاعت کی صورت میں حج اور زکوٰۃ کی ادائیگی اور پھر روزے کی ادائیگی, یہ جو بیسک ارکان ہے اسلام کے, اسی طرح یہ بھی اللہ رب العزت نے فرض کیا ہے. اچھا بات پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 2-3 جگہ پہ وراثت کے معاملے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیمہ, کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے اور اللہ جانتا ہے, بہتر جانتا ہے, حکمت بھی جانتا ہے کہ اس نے یہ کیسے حصص بنا دیے ہیں. تو پھر ہم جو مرضی سوچتے رہیں. اس طرح مجھے اموی دور کا ایک خلیفہ, 2 خلفاء گزرے ہیں تو مجھے ابھی نام سکپ ہو رہا ہے, تو ان میں سے ایک خلیفہ تھا جس نے اپنے بیٹوں کو کئی 100 دینار اور گھوڑے ان کی وراثت میں آئے تھے, ان کی اولاد میں, اور دوسرے ایک خلیفہ تھے جن کو منیمائز کہتے ہیں کہ 100 دینار سے بھی کم اس کے بیٹوں کو ملے تھے, کوئی سواری نہیں ملی تھی. لیکن ایک وقت گزرا اور لوگوں نے دیکھا کہ جن کو سینکڑوں دینار وراثت میں ملے, کئی گھوڑے اور سواریاں جو ہے وراثت میں ملی تھیں, وہ کچھ عرصے کے بعد بازاروں میں بھیک مانگتے ہوئے نظر آئے, اور جن کو جو ہے وہ تھوڑی سی وراثت میں چیز ملی تھی وہ بعد میں ہزاروں لوگوں کے اوپر خرچ کرتے ہوئے نظر آئے. اچھا معاملہ تو یہ ہے نا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا سارا حصہ جو ہے وہ اس کو چلا جائے گا, میں محروم ہو جائیں گا, یا میرا بیٹا یا میرا وہ محبوب جو بھی ہے وہ محروم ہو جائے گا, لیکن آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ تو معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. اچھا پھر اگر اس کے اوپر ریسرچ کی جائے کہ کتنے لوگ ہیں جو کسی کی وراثت کو دبا کے بیٹھتے ہیں, وہ آنے والے وقت میں معاشی طور پر کتنے سٹرونگ ہوتے ہیں, اور وہ لوگ جو محروم ہوتے ہیں وہ معاشی طور پر آگے کتنے سٹرونگ ہو جاتے ہیں. میں اپنے گھر کی بھی مثال دے سکتا ہوں کہ ہمارے والد صاحب اگر وہ محروم ہوئے ہیں تو ہم باقی چچاؤں کے مقابلے میں کتنا آگے ہیں یہ لوگ آج باتیں کرتے ہیں. تو یہ چیز ہے کہ اللہ رب العزت تو کمپلسیٹ کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, اور سب سے بڑا کمپلسیٹ یہ ہوگا کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کا جو ہے وہ حق دلائیں گے. اس وقت دینے لینے کے لیے ہوگا, انسان کی نیکیاں ہوں گی اٹھا کے دے دی جائیں گی. ہاں جی, اور اس معاملے میں اچھا ایک تو یہ ہے نا کہ بیٹیاں خاموش ہو گئیں, بہنیں خاموش ہو گئی, کچھ یہ ہیں کہ آئے روز اس کے گھر کے چکر لگاتی ہیں. اچھا لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں نا بہت زیادہ, دیکھیں نا قتل و غارت بھی ہو جاتی ہے, اس پر مزید بات کرتے ہیں. ہاں جی بالکل, اس پر مزید بات کرتے ہیں. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, اور اس کے ساتھ ہی ہم بات کر رہے تھے جس طرح سے پروفیسر صاحب سے بہت سارے جو ہیں وہ لوگ لڑائی جھگڑے پر اتر آتے ہیں, اور اچھا میں نے تو بہت سارے لوگوں کو ایسے دیکھا ہے جو اللہ معافی دے ایک دوسرے کے اوپر گولی میں چلا دیتے ہیں, قتل بھی کر دیتے ہیں. اچھا اسلام پہ وہ کہتے ہیں نا یہ کئی طرح کی پریکٹس چلتی ہیں, ایک پریکٹس نہیں ہے. اچھا عیدین کے اوپر جو ہے وہ ہزاروں کا گفٹ بھیج دینا بہن کی طرف. شادی جب بہن کے بچوں کی شادی ہوتی ہے تو اس پہ جو ہے وہ کھانے کا خرچ اٹھا لینا, یا اس کو جہیز کی مد میں کچھ پیسے دے دینا. اس طرح دیہاتوں میں جو ہوتا ہے سال میں 2 دفعہ فصل اترتی ہے, ہر جب فصل اترتی ہے تو اس فصل سے جو ہے وہ کچھ پیسے یا کوئی چیز کچھ چیزیں جو ہے ان کے گھر گئے, اچھا جی آپ کے گھر فرنیچر کی کمی ہے, فرنیچر بنوا کے بھیج دینا. اچھا جی وہ واشنگ مشین نہیں ہے وہ لے کے بھیج دینی, فریج نہیں ہے وہ اچھا, یعنی کہ اس طرح. پھر اگر بہن مطالبہ کر لیتی ہے کہ نہیں مجھے وراثت چاہیے, اچھا بہن نہیں کرتی وراثت مطالبہ, جب ان کے بچے ہو جاتے ہیں نا پھر بچے کرتے ہیں. یوں ہی ابھی وہ وراثت سے مطالبہ کیا پھر وہ تانے دینا, ہم نے فلاں کچھ دیا, فلاں کچھ دیا, فلاں کچھ دیا, وہ تو صلہ رحمی ہوتی ہے. وقت ایسا آ گیا, آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, اب تو یہ دور بھی چلا گیا کہ بہن کہے ایسا نہیں مانگتی, اب تو میرے خیال میں خاوند مجبور کر دیتے ہیں جاؤ اپنے گھر بیکے سے جو ہے وہ حصہ لے کر آؤ. وہ میں سمجھتا ہوں کئی معاملات میں وہ اپنی حق بجانب بھی ہوتا ہوگا کہ ایک چیز ہے کہ وہ اب بچے جب ہو جاتے ہیں نا تو پھر بچوں کے لیے تو ماں بھی برابر ہے, وہ بھی برابر ہے.
باپ کا بعض اوقات یہ پلی ہوتی ہے، کئی جگہ پہ ان کو جب سمجھایا جاتا ہے بھی آپ اپنے گھر کیوں خراب کر رہے ہیں، کہتے ہیں جب میرا سب کچھ میرے بچوں کے لیے تو میری بیوی کا اس کے بچوں کے لیے کیوں نہیں ہے، اس کے بھتیجوں کے لیے کیوں ہے؟ تو یہ ایک لاجک جب آ جاتی ہے تو پھر اچھا وہ جو نا میکا اور سسرال والی جنگ میں بیچاری عورت پس جاتی ہے، یہ معاملات ہے۔ اچھا میرے سامنے ایک ایسی پریکٹس بھی ہے کہ بچے ماشاءاللہ بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، ایک کی شادی بھی ہوگی بیٹی کی، بچوں نے کہا اماں یہ ماموں جو ہے وہ ہر دفعہ سال میں 2 دفعہ چیزیں دے کے جاتے ہیں، ان کو کہیں ہمارے جو زمین بنتی ہے وہ دیں۔ ان کا بیٹا میں تو نہیں کہہ سکتی، بچے جو ہے وہ کٹھے ہو کے گئے، ماموں کو جا کے کہا، ماموں نے جو ہے وہ ناراضگی، ماموں نے فون کیا بہن کی طرف، بہن کے پاس آ کے تو بچوں کو سمجھاتی نہیں، میرے سامنے آ کے بولو۔ ماموں نے کہا کہ بچوں نے کہا کہ ماموں ہم نے زمین لینی ہے، دے دیں گے تو نہیں ٹھیک ہم کورٹ میں جائیں گے۔ وہ سال پورا کہتے رہے، اس کے بعد وہ کورٹ میں گئے، کورٹ کے ذریعے وہ ڈیوائیڈ ہوگی زمین۔ تو وہ اس طریقے سے وہ پھر آنا جانا ایک دوسرے کی فوت کی شادی بیاہ پہ وہ سارا کٹ آف ہو جاتا ہے۔ یعنی کتنے مسائل جو ہے وہ جنم لیتے ہیں ایک اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی۔ اچھا آپ نہیں سمجھتے کہ اگر ایک والد حیات ہے اور وہ اپنے اس میں جب تک وہ حیات ہے اسی دوران جو ہے وہ اپنی جائیداد جو ہے وراثت جو ہے وہ اپنے بچوں کے نام کر دے، بجائے کہ وہ یہ کہے کہ اچھا جب آپ بستر مرگ پر ہوں اور پھر آپ کہیں گے جی اب میں جو اپنا بچوں کے نام نصیحت کر سکتا ہے کہ میری جو ہے وہ جائیداد جس طرح میں شریعت نے مقرر کی آپ اس طرح دے۔ ہاں کچھ حصہ جو ہے مال کا اس کی کل پراپرٹی کا ایک تیسرا حصہ ہے وہ والد کو اختیار ہے، اس کو وصیت کر سکتا ہے، وہ اس کے رشتہ داروں میں جو کمزور ہیں اس کو بھی دے سکتا ہے۔ اس طرح اگر اس کو پوتا ہے، نواسی ہے، کوئی اور رشتہ دار کو غریب ہے اس کے لیے بھی وصیت کر سکتا ہے۔ وہ اپنے تیسرے مال کے کسی رفائی ادارے کے لیے بھی وصیت کر سکتا ہے، تو وہ دے سکتا ہے۔ لیکن جو مقرر حصے ہیں وہ تو مرنے کے بعد ہی تقسیم ہو۔ قرآن جو کہتا ہے اگر جیتے جی وہ آپ جیتے جی آپ دے سکتے ہیں، جیتے جی دیں گے لیکن اس کو جو ہے پھر برابر تقسیم کریں گے، بیٹے کو بھی اتنا دیں گے، بیٹی کو بھی اتنا دیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، مطلب بیٹی کا پھر اتنا پراپر ہے۔ ایک نقصانات بھی ہیں کہ اگر اپنی زندگی میں وہ تقسیم کرتا ہے تو جب وہ بچے ہر کسی اپنی اپنی پراپرٹی لے لے گا تو باپ کہاں جائے گا، وہ نقصانات ہیں۔ اس لیے جو شریعت کی روح ہے وہ یہ ہے کہ وراثت اسی وقت بنتی ہے جب مورث جو ہے وہ فوت ہو جائے اور ورثہ جو ہے وہ حیات ہوں گے، اس وقت وہ وراثت جو ہے وہ عمل میں آئے گی۔ اور یہ وہ پراپرٹی ہے، وہ جائیداد ہے کہ جس میں ایجاب و قبول بھی نہیں ہے۔ جس طرح کہ ہم کسی کوئی چیز لیتے ہیں دیتے ہیں بغیر سگنیچر گواہ فلاں یہ ایسا مال ہے کہ جو آٹومیٹک اللہ رب العزت نے بنا دیا ہوا ہے سسٹم، اس کے کھاتے میں جانا ہی جانا ہے۔ صحیح۔ تو اس کے لیے ہمارے جو ہے وہ سرکاری ادارے ہیں، جو گورنمنٹ ہے اس کو سرپرستی کرنی چاہیے کہ اس کو ایز اٹ جو ہے وہ تقسیم جو ہے وہ کر دیا جائے۔ اب یہ ہے کہ کچھ سسٹم میں آ رہی ہیں چیزیں۔ اس سے پہلے یہ کیا ہوتا تھا کہ وہ پٹواری جا کے انگوٹھے لگواتا تھا، تو وہ کوئی بھی محلے کی خاتون کو پکڑا، اس سے جا کے اس نے جا کے کہا کہ میں اس کی بہن ہوں، میں اپنے بھائی کو جو ہے وہ اپنی زمین دے رہی ہوں، انگوٹھا لگوا دیا، یا مرے ہوئے کے جو ہے وہ انگوٹھے، یہ بھی میں نے پریکٹس دیکھی ہوئی ہے۔ کتنے لوگوں کے ہم نے کئی واقعات اس طرح کے ہوئے۔ خیر اچھا ابھی تو ہم اللہ معافی دے، اب تو ہمارا یہ حالات ہیں کہ ہم تو یتیم کا بھی جو ہے وہ بھی حق ضبط کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اچھا کسی غریب کا ہے تو ہم ناجائز قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، بہت سارے لوگوں کا حق جو ہے وہ کھا رہے ہوتے ہیں۔ مطلب بات کر رہا ہوں، پچھلے ایک تصویر وائرل ہوئی اور بہت وائرل ہوئی، اس میں یہ ہے کہ قبرستان پہ میت کو لے کے جا کے کھڑے ہیں اور پیچھے ایک تھوڑے سے فاصلے پہ ایک خاتون کھڑی ہے، اور وہ اس کی جو ہے وہ شیپ اور اینگل اس طرح بتایا ہوا تھا کہ جا بھائی تجھے قیامت کے دن میں نپٹوں گی، دنیا میں تو مانگتی رہی تجھ سے حق تو نے نہیں دیا تو قیامت کے دن نپٹوں گی۔ اور وہ بڑی تصویر وائرل ہوئی۔ ہمارے ایک استاد ہیں بڑے محترم، تو رمضان کے دنوں میں مسئلہ ہوا تھا کہ جی 1 منٹ پہلے اذان ختم ہونے کے بعد روزہ افطار کیا جائے یا اذان شروع ہوتی ہے تبھی روزہ افطار۔ وہ کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مسلمانوں کے اندر کتنا جذبہ ہے کہ 1 منٹ کے لیے وہ مر رہے ہیں اور سالوں سے ان کے والد فوت ہو چکے ہیں اور وہ خود حرام کھا رہے ہیں، اپنی بہنوں کی بیٹیوں کی وراثت نہیں دے رہے، وہ مانگ بھی رہی ہیں تب بھی نہیں دے رہے، اور یہاں 1 منٹ کے لیے لڑ جھگڑ رہے ہیں۔ تو معاملات جو ہیں وہ جو اسلام جو ہم سے تقاضا کرتا ہے وہ بیسکس کو پہلے اپنائیں، جو فروع
چیزیں ہیں ان کو بعد میں اپنائیں. اور یہ بے شک وہ ہوتی ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے حکم دے دیا ہے قطعی طور پر، اس میں کچھ شک و شبہ والی بات ہی نہیں ہے. پھر اس میں تو ہم شاید دنیا میں تو انسان سمجھتا ہے کہ شاید میں بچ جاؤں گا یا میں جو ہے وہ بالکل مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو دیکھ رہا ہے نا آپ کو آگے بھی تو جا کے حساب دینا ہے. مالک یوم الدین کا تقاضا یہی ہے کہ انسان جو دنیا میں مجبور ہے ان کا آخری سہارا یہ ہے کہ کون ہی اللہ وارث ہے. اور جب انسان یہ کہہ دیتا ہے نا کہ کون ہی اللہ وارث ہے تو پھر سمجھ لیں کہ اگلے بندے کا ستیہ ناش ہو گیا. وہ کہتے ہیں معاملات جو ہے وہ جب آپ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ خود ہی ان کو ہینڈل کرتا ہے. آپ کا بہت شکریہ پروفیسر صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہے. میرے خیال میں کافی ڈیٹیل سے جو ہے ہم نے اس پہ بات کرنے کی کوشش بھی کی ہے، یقیناً ہمارے ویورز تک وہ میسج بھی پہنچ گیا ہوگا. اور اس کے ساتھ ہی جی عدنان آپ کو بھی بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا شو یہیں پہ ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. جی بسم اللہ.